अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा आयत नंबर 178 178 से आज पढ़ेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, कुतिबा लिख दिया गया, फर्ज कर दिया गया, अलैकुम तुम पर, अल किसासु किसास, फिल कत्ला कत्ल के बारे में। ए ईमान वालो, तुम पर फर्ज कर दिया गया है कि मकतूल का किसास लो। कौन लेगा? पहली बात, किसास क्या होता है? किसास कहते हैं बराबर करने को। ठीक है, आप ही इसका रूट है, किस्सा भी बनता है, सुनाते हैं किस्से कहानियां, वो किस्सा भी बनता है और इससे मुराद है खास किसास के लफ्ज से बदला देना। 178 बदला देना, सजा देना, बैलेंस करना। तो किसास का लफ्ज खास इस्तेमाल हुआ कत्ल की सजा में, कि कातिल को कत्ल किया जाए। ठीक है, ये अमूमी असूल है, इसकी कुछ रियायतें हैं, वो बाद में देखेंगे। अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है तो कत्ल करने वाले को कत्ल किया जाएगा, फिर चाहे उसके पास कोई रीजन ही क्यों ना हो। उसकी एक दो एक्सेप्शन है, जैसा कि मैंने कहा, वो हम देख लेंगे। अच्छा, इसमें एक अहम बात ये याद रखें कि किसास कोई खुद नहीं लेता। किसास अरब भी लेते थे, मगर जाती लेवल पर, कि यानी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कत्ल कर दिया, मिस्टर बी के बेटे ने उठकर मिस्टर ए को कत्ल कर दिया, अब मिस्टर ए के भाई ने आकर मिस्टर बी के बेटे को मार दिया, अब मिस्टर बी का कोई ना कोई और बड़ा होगा, फिर मिस्टर ए की फैमिली का बंदा जाके मारेगा, जैसे हमारे पठानों में चलता है, गुजरों में भी चलता है, खैर से पंजाब के। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फैमिलियों की लड़ाइयाँ चलती हैं, मौका मिलता है बदले में बंदा मार देते। अरब भी ऐसे करते थे, इसे किसास कहते थे। तो ये किसास नहीं है, किसास ये है कि कातिल को कत्ल किया जाए, पहली बात। और दूसरी बात, इसका अख्तियार सिर्फ अदालत को है। चाहे 100% मुझे पता हो कि कातिल ये मिस्टर ए है, मेरे सामने खड़ा है, तब भी मैं नहीं मारूंगी, मैं अदालत से जाकर इंसाफ करूंगी। क्योंकि अगर हर कोई इंसाफ खुद करने लग जाएगा तो जंगल का कानून बन जाएगा, इंसानियत तो रहेगी नहीं फिर। और फिर जिसका दिल चाहेगा, जो अरबों में होता था कि ताकतवर जो थे वो कमजोरों को मार देते थे बहानों से, हमारे यहाँ होता है। तो ये जो है याद रखें कि किसास, पहली बात, कातिल को कत्ल किया जाएगा, कातिल के बदले में कत्ल नहीं किया जा सकता। अच्छा, अरबों में किसास, हाँ, पहली बात तो ये है कि किसास को उन्होंने पर्सनल लेवल पर राइज कर लिया था और वो जान ले लेते थे एक दूसरे की। ताकतवर बच जाते थे, मजलूमों को सजाएं हो जाती थी जो कमजोर होते थे। दूसरी बात यह है कि इन्होंने अपने लिए रास्ते निकाले हुए थे। जैसे मालिक ने कत्ल कर दिया किसी को, तो अब सामने वाली पार्टी भी तगड़ी है, अब फैसला चला गया पंचायत में, उनके भी सरदारों की एक टुकड़ी बैठती थी, जैसे हमारे पंजाब में पंचायत होती है। तो वो अगर अब क्या करते थे, वो बदले में किसी को दे देते थे, यानी कि मारा तो सरदार साहब ने, अब सजा भी सरदार साहब को मिलनी चाहिए, पर सरदार साहब अपना कोई गुलाम इवज में दे देते थे कि मेरे इवज मेरा ये गुलाम मार दो। या और कोई कमजोर बंदा हथे चढ़ गया, उसको मरवा दिया, यानी कि दे दिया खुलेआम कि भाई मैंने कत्ल किया है, ठीक है, मैं अपने बदले में इसको देता हूँ। ये चलता था इनमें। तो ये तो सरासर जुल्म है। तो ये सारी बातें खत्म हो गई, किसास के हुक्म को दोबारा से खड़ा किया गया। सबसे पहली बात यह है, जाती तौर पर कोई बदला नहीं लेगा, क्योंकि बात वही है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मारा, अब मिस्टर बी का बेटा उठकर मिस्टर ए को जाके कत्ल कर देगा, फिर मिस्टर ए के घर में से किसी ना किसी को गुस्सा चढ़ेगा, और अगर नहीं चढ़ेगा तो लोग गैरत दिलाएंगे। कबायली सिस्टम में यही होता है ना, फिर वो आकर फिर मिस्टर बी के घर में किसी को मारेगा। तो ये तो कभी नहीं रुकेगा सिलसिला। उसूल ये है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कत्ल कर दिया किसी भी रीजन से, गुस्से में आकर या लालच में। अब मिस्टर बी की फैमिली अदालत से इंसाफ लेगी, गवाह है, अदालत में जाएंगे और अदालत से इंसाफ लें, क्योंकि इस्लाम एक मजबूत जुडिशियल सिस्टम कायम करता है। अनफॉर्चुनेटली हमें तो कभी एक अच्छा जुडिशियल सिस्टम नसीब नहीं हुआ,
جو کھیل چل رہا ہے ہماری عدالتوں میں آپ مجھ سے زیادہ دیکھتے ہیں، لیکن ایک اسلامی حکومت میں جوڈیشل سسٹم بہت مضبوط ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ حاکم وقت کو بھی کوئی پریویلیج حاصل نہیں ہوتا. آپ کی عدالت میں تو براہ راست جو ہے پرائم منسٹر کو یا سی ایم کو حاضر نہیں کیا جا سکتا، ان کے لیے اسپیشل ضابطے ہیں. اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں سب کے لیے ایک قانون ہے، اور جو اہمیت عدالت کے سمن کی میرے لیے ہے وہی میرے حاکم کے لیے بھی، لہٰذا وہ ایک سمن پر حاضر ہوں گے. تو کئی آپ کو کس سے ملتے ہیں، خلفاء کے، ایون صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو تھے ہی نا، بعد میں بھی آپ کو ایون جو عباسی خلافت تھی اور اموی خلافت تھی، آپ کو ان کے حاکموں کے قصے ملتے ہیں کہ عدالت نے سمن دیا اور انہوں نے اسے ایکسیپٹ کیا اور وہ فائن پورا کیا، جو بھی سزا جاری ہوئی اس کو دیا. لہذا ہارون الرشید کا ایک ریل کیس ہے کہ ہارون الرشید نے ایک عمارت بنوائی اور جب بنی تو اسے پسند نہیں آئی، تو اسے اتنا غصہ چڑھا آرکیٹیکٹ پر کہ اس نے اس کی انگلیاں کٹوا دی، ہاتھ کٹوا دیا. فرق ہے بیان میں ہسٹوریکلی، یا انگلیاں کٹوا دی یا ہاتھ کٹوا دیا. تو اس نے جا کر عدالت میں کیس کیا، تو کیس میں بلایا گیا عدالت میں سمن پر، اور حاضر ہوا جو ہے ہارون رشید. اور اس وقت کی دوسری بڑی حکومت کا جو ہے وہ حاکم تھا، لیکن وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کیس اپنا بکتا اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں عمارت پسند نہیں آئی تو میں نے اس کا ہاتھ کٹوا دیا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا عمارت میں، جج نے پوچھا کیا کمی تھی، کیا اسے ٹھیک نہیں بنائی تھی؟ ان کا نہیں، وہ نقشے پہ جیسی تھی وہ ویسی نہیں تھی. ان کا یہ کوئی جواز نہیں. اور پھر یہی سزا ان کے لیے بھی جاری ہوئی قصاص کی، کہ ہاتھ کٹوایا ہے ہاتھ ہی کٹے گا. اور اس کی پوری تیاری بھی ہوگی اور خلیفہ نے کیوں بھی نہیں کی، مگر پھر جو آرکیٹیکٹ تھے اس نے معاف کر دیا، تو اس نے کہا کہ مجھے انصاف چاہیے تھا، مل گیا، اب اس کا ہاتھ کٹوا کر میں کیا کروں گا، تو میں نے معاف کیا. یہ ہے اسلام کا جوڈیشل سسٹم، جو ہمارے یہاں نہیں ہے انفارچونیٹلی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ قصاص ہوگا، اور قصاص کہاں ہوگا؟ عدالت میں. کسی نے کسی کو مارا ہے، عدالت میں جائیں، کیس لڑیں. ایک تو عدالتوں کا نظام بہت خراب ہے، اور دوسری بات وہی ہے کہ کیس اتنے لمبے چلتے ہیں، اس میں اتنی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اتنے پیسے لگتے ہیں کہ لوگ عدالت میں نہیں جا پاتے. تو انصاف فوری بھی ہونا چاہیے، انصاف سستا بھی ہونا چاہیے. الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت. کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر آزاد قتل ہوگا تو آزاد قتل کیا جائے گا، غلام قتل ہوگا تو غلام قتل کیا جائے گا، عورت قتل ہوگی تو عورت قتل کی جائے گی. صحیح ہے ترجمہ؟ کیسے صحیح ہو سکتا؟ اگر قاتل کوئی اور ہے تو اصل میں ترجمے میں، ترجمہ کرنے میں غلطی کرتے ہیں. اگر قاتل آزاد ہے تو آزاد ہی قتل ہوگا. اگر قاتل، یہ مقتول کی بات نہیں، قاتل کی بات ہو رہی ہے. غلام قاتل ہے تو غلام ہی قتل ہوگا، عورت قاتل ہے تو عورت ہی قتل ہوگی. ٹھیک ہے. رومن امپائر اس وقت ایک جمہوری سیٹ اپ تھا، تو اس میں یہ رول تھا، جیسے اب پاکستان میں بھی بدقسمتی سے ہے، بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں یہ چینج کیا گیا کہ اگر عورت قتل کرے گی تو عورت کو سزائے موت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. عربوں میں نے آپ کو کہا نا کہ کوئی امیر آدمی اگر جو ہے قتل کر دیتا اور سامنے والی پارٹی بھی تگڑی ہوتی تو پھر وہ اپنے کسی غلام کو اپنے بدلے میں دے دیتا، اور اگر غلام نہ ہوتا تو کسی غریب آدمی کو پیسے وغیرہ دے کر اپنی جگہ سزا کاٹنے کے لیے بھیج دیتا. اللہ نے کہا جو قاتل ہے اسی کو سزا ملے گی، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ مرد ہو آزاد، کوئی فرق کسی بات سے نہیں پڑتا. جس نے قتل کیا ہے سزا اسی کو ملے گی. ٹھیک ہے. لہٰذا اس میں عورت کی بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. اور آج پاکستان میں جو غیر اسلامی قوانین پریویل کرتے ہیں ان میں ایک لا یہ بھی ہے کہ اگر عورت قتل کرے گی تو اسے سزائے موت نہیں ہو سکتی. یہ قانون اسلام کے بالکل خلاف ہے. فمن، جو عوفیہ معاف کر دیا گیا، لہو اس کو، من اخیہ اپنے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ حصہ، فتباع تو پیروی کرے وہ، بالمعروفی دستور کے مطابق، و ادا ادا کرے، الیہ اس کی طرف، بھی احسان احسان کے ساتھ. تو جسے سزا کا کچھ حصہ اس کے بھائی کی طرف سے معاف کیا جا چکا ہے تو اسے چاہیے کہ جو بات طے پائی ہے اسے دستور کے مطابق پورا کرے اور ادائیگی احسان کے ساتھ کرے. کیا ہوتا ہے اگر قصاص معاف ہو جائے تو؟ ڈیتھ.
اس کا اختیار کس کو ہے؟ مقتول کے ورثاء کو. وہ خود سے بھی کر سکتے ہیں اور قاتل کے گھر والے جو ہے وہ اپیل بھی کر سکتے ہیں, درخواست بھی کر سکتے ہیں. تو اگر مقتول کے ورثاء اجازت دے دے, دیکھیں کچھ قتل ہوتے ہیں دشمنیوں کے بنا پر, ان میں سینیریو اور ہوتا ہے. کچھ قتل حادثاتی ہو جاتے ہیں, دو لوگ آپس میں لڑ پڑے, ایک نے دوسرے کو دھکا دیا, وہ گرا, ایسی چوٹ لگی وہ مر گیا. ایون آپ پڑھیں گے سورہ آراف میں انشاءاللہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بھی تو قتل ایسے ہی ہوا تھا کہ انہوں نے مکہ مارا, وہ گرا تو وہ ایسی چوٹ لگی کہ مر گئے, موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں. تو یہ جو ہے, مجھے کچھ کہا آپ نے, تو یہ جو چیزیں ہیں ہو جاتی ہیں. یا کسی نے فرض کریں کہ کوئی چیز اوپر سے اتار رہے تھے, ہیوی تھی, وہ رسا ٹوٹ گیا, گر گیا, اور نیچے کوئی بندہ آ کے مر گیا. اب ذمہ دار وہ لوگ قرار پائیں گے جو سامان اتار رہے تھے. اسی طرح کسی نے اپنے گھر کے سامنے کوئی کھڈا کھودا کسی کام کے لیے, کوئی پائپ ٹوٹا ہوا ہے, کچھ کروانا ہے اس سے کام, رات پڑ گئی, اس نے بے احتیاطی کی کہ چلو صبح دیکھیں گے, کھڈے کو نہیں کور کیا, اب اس میں کوئی گر پڑا اور وہ مر گیا, یا اس کو کوئی جو ہے سویئر انجری ہو گئی, تو اس کے لیے پھر ذمہ دار وہ بندہ ہے جس نے کھڈا کھدوایا. تو اس طرح کی چیزیں. اسی طرح کوئی ڈرائیو کر رہا ہے اور اس نے وہ ریش ڈرائیونگ کر رہا ہے, غلطی تو ہے اس کی مگر کسی کو مارنے کے لیے تو نہیں کر رہا. اب حادثہ ہو گیا, کوئی مر گیا, تو ذمہ دار تو ڈرائیو کرنے والا. اس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں. تو ان سچویشنز کے اندر پھر یہ اختیار ہے مقتول کے ورثاء کے پاس کہ وہ معاف کر دیں. ایک تو سرے سے معاف کر دیں, صاحب حیثیت ہے, مال والے ہیں, وہ کہتے ہیں جاؤ ہم نے تمہیں فی سبیل اللہ معاف کیا, نہ قصاص نہ دیت, کچھ نہیں چاہیے. یہ بھی وہ مقتول کے ورثاء کو اختیار ہے. لیکن اگر وہ نہیں ایسا کرتے, چاہے وہ صاحب مال ہو, ان کو حق ہے. جان کا تو کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا, لیکن ایک اچھی سپورٹ رکھی گئی ہے کہ اب ایک گھر کا ایک بچہ چلا گیا, فرض کرو اس کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, تو ایسا پھر ایک سسٹم اس کے لیے ہو جائے مالی اعتبار سے کہ وہ تو نہیں رہا, اس کی کمی بھی پوری نہیں ہو سکتی, لیکن گھر والوں کو جو فائنینشیل سیٹ بیک آیا ہے وہ تو کور ہے, اس کے بچے محتاج نہ. تو بڑا اچھا دیت کا نظام ہے. دیت دی جائے گی, دیت ہے 100 اونٹ, 100 اونٹ. اب آپ دیکھیں کہ اگر 4 لاکھ کا ایک اونٹ ہو تو 4 کروڑ بن جاتے. تو جس فیملی کو ملے گا اس کا ایک دفعہ اتنا اثاثہ ہو جائے گا کہ وہ بچوں کو پڑھا سکیں, پیروں پہ کھڑا کر سکیں, بچیوں کی شادی کر سکیں. تو یہ اسلام نے بہت عمدہ اصول رکھا. تو دیت جو ہے وہ 100 اونٹ ہے ہر آدمی کی, کسی بھی انسان کو مارا ہو اس کی دیت ہے. جی عائشہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ نے 100 اونٹ کا کہا, یہ فکس ہے ہمیشہ ہر ایک کے لیے؟ ہر ایک کے لیے 100 اونٹ. اچھا ٹھیک ہے. تو اگر جیسے کوئی ایکسیڈنٹ کی آپ بات بتا رہی تھی نا, کسی سے ایکسیڈنٹ ہی ہو جاتا ہے, کسی سے ٹکر مار دے, مر جائے وہ, تو پھر روڈ ایکسیڈنٹ, تو پھر وہ 100 تو آج وہی آپ نے جیسے ابھی بتایا کافی مہنگے, مطلب کافی پرائز بن جائے گی نا. اس طرح تو دے ہی نہیں سکے گا کوئی غریب آدمی, عام آدمی بھی نہیں دے سکے گا, غریب تو کیا کوئی مڈل کلاس بھی نہیں دے سکے گا. پہلی بات تو یہ ہے, اس میں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جو دشمنیاں وغیرہ ہیں ان کے خاتمے کا بہت اچھا راستہ ہے. ایک دفعہ دیت ادا کریں گے نا, اب ان کو خود بھی سیٹ ہونے میں لائف ٹائم لگے گا, لہٰذا ساری جو قصب والے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک عام بندے سے ایسا ہو گیا اور دیت پر بات ٹھہر گئی, مقتول کے ورثاء نے معاف کر دیا, اب دیت پوری کرنے میں گورنمنٹ بھی ہیلپ کرتی ہے. لہٰذا دیت جو ہے زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف بھی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیت میں حصہ ڈالتے تھے, کسی کے ذمہ دیت آ جاتی تھی نا تو حصہ ڈالتے تھے. پھر اس میں یہ ہے کہ ایک تو 2-3 حصوں میں کیا جا سکتا ہے پے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو مخیر حضرات ہیں, صاحب حیثیت افراد ہیں, گورنمنٹ ان کو اپیل کر سکتی ہے, اور گورنمنٹ اپنے فنڈ میں سے جتنا یعنی قاتل دے سکتا ہے, اس کی فیملی دے سکتی ہے, پھر اندازہ ہو, گورنمنٹ کے پاس تو سارے حساب ہوتے ہیں کہ بھئی اتنا یہ دے سکتے, وہ دیتے ہیں, اور دوسری طرف پھر گورنمنٹ خود ڈالتی ہے. تو عام بندے کے لیے تو پھر گورنمنٹ ہی زیادہ پے کرتی ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پوری دیت پے کرتے رہے ہیں.
اس طرح کے کیسز میں کہ قتل ہو گیا غلطی سے. لہٰذا جب واقعی بیر معونہ پیش آیا تھا نا، تو اس کے بعد ایک صحابی جو تھے، 2 صحابی تھے، وہ سفر میں تھے، تو ان پر رستے میں اٹیک ہو گیا، تو ایک شہید ہو گئے، ایک بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے. تو پہلے بہت محتاط تھے سارے کہ جان خطرے میں ہے ہماری. اب راستے میں ان کو ایک یعنی مسافر نظر آیا، مگر وہ یہ سمجھے کہ مجھے چیز کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کو مار دیا. اور پھر جب پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی، اب ادھر وہ جو مسافر تھا اس کے قبیلے والے پہنچ گئے، مسلمانوں اور ان کے درمیان معاہدہ تھا امن کا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارا بندہ مارا، آپ نے کہا ہم دیت دیں گے، غلطی سے ہو گئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، تو سب نے حصہ ڈالا. پھر پیسے کم تھے تو پھر یہود سے کہا، کیونکہ معاہدہ تھا نا یہودی اور مسلمانوں کے درمیان کہ مسلمانوں کو ضرورت ہوگی تو وہ مدد کریں گے، انہیں ضرورت ہوگی مسلمان مدد کریں گے میثاق مدینہ. تو پھر آپ اسی کے لیے بنو نذیر کی طرف گئے تھے جب انہوں نے آپ کے قتل کا پلان بھی کیا تھا. تو مقصد اس میں ایک واقعہ بیان کر رہی ہوں، آپ احادیث میں کئی واقعات پڑھیں گے جس میں کسی کے ہاتھوں کوئی قتل ہو گیا، قتل خطا اس کو کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی دیت بھری گورنمنٹ کے خزانے میں سے. اس وقت پراپر خزانہ تو تھا نہیں، تو آپ حکم دے دیتے تھے، صحابہ پول کر لیتے تھے. پھر بعد ازاں باقاعدہ بیت المال بنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو بیت المال کا یہ ذمہ رہا. تو ایک عام فرد سے غلطی ہو گئی ہے، اس کو تو پھر گورنمنٹ پورا کرے گی. اور دوسری طرف جو جاگیردار ہیں، جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں، پنجاب کے گجر فیملیز ہیں، پٹھانوں کے سردار ہیں جو مارتے پھرتے ایک دوسرے کو، تو ان پر تو دیت لگائی جائے نا، تو یہ سارے سیدھی ہو جائیں. ایک دیت دینے میں نا ان کی ساری ایکسٹرا زمینیں سب کچھ بک جائے، تو ان کی ساری جو اکڑ ہے نا وہ پانی کی جھاگ کی طرح بیٹھ جائے، انسان بن جائے، اور ایک کا حال دیکھ کر باقیوں کو عقل آ جائے. تکلیف سے بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی وہ کرتا نہیں ہے نا، فالو نہیں کرتا اس اصول میں. سارا کچھ تو عورتوں پہ ڈال دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا پٹھانوں میں تو وہ بیٹی دے دیتے ہیں بدلے میں. اب وہ خود تو جو صاحب بہادر نے قتل کیا ابا نے یا بھائی نے، تو ان کو تو فرق پڑتا نہیں. وہ جو بچی بدلے میں بیاہ دیتے ہیں مقتول کی فیملی میں، تو ظاہری بات ہے اس کو کیا وہاں جگہ ملتی ہے. آپ سمجھ سکتی ہیں کہ جس عورت کے باپ نے یا بھائی نے اس فیملی کا ایک بندہ مار دیا، اسے ونی کی رسم کہا جاتا ہے، اور یہ آج بھی چلتی ہے پٹھانوں میں، اور انتہائی غیر انسانی رسم ہے. اس بچی کو کیا مقام مل سکے گا اس گھر میں؟ یعنی اس کے کیا بعض اوقات تو بہت دردناک واقعات پیش آتے ہیں کہ اگلے بہت مس بہیو کرتے ہیں، کیونکہ ان کا دل دکھا ہوتا ہے، ان کا بچہ مرا ہوتا ہے، اسی گھر کی ایک بچی وہاں بھیج دی، تو پھر وہ کہاں اس کو بیئر کریں گے؟ وہ ساری عمر اگر نہ بھی کوئی ایکسٹرا نہ بھی بدسلوکی کرے، تو کسی انسان کو اہمیت ہی نہ دینا، ساری عمر منہ ہی نہ لگانا، اس کو اپنا سمجھنا ہی نہ، یہ کم ٹارچر ہے. تو بیچاریاں ساری عمر نہ زندہ نہ مردہ ایسے ہی تڑپ تڑپ کے ترس ترس کے گزار دیتی. تو یہ بڑی ہی تکلیف دہ باتیں ہیں. ہاں، مردوں نے جو ایسے سٹیپس لیتے ہیں جب ان کے اوپر پڑے اور خود اپنا کیا ہوا بھگتنا پڑے، تو پھر سارے جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو جائیں گے، ساروں کے جو چڑے ہوئے نا تیور سب کسبل اتر جائیں گے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت شدید رکھا ہے قانون. اس میں ایک طرف تو یہ ہے کہ مقتول کے بچوں کا، ان کی فیملی کا سپورٹ سسٹم مضبوط ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف جو قاتل ہے وہ سردار ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، تو ان کی اکڑ نکل جائے گی. اور جو عام لوگ ہیں ان کے لیے پھر اصل میں گورنمنٹ پھر دیتی ہے. دوسری بات ہے پھر گورنمنٹ بات بھی کرتی ہے، یہ پھر گورنمنٹ کا ذمہ ہوتا ہے نا کہ وہ بات بھی کرتی ہے کہ یہ بھی غریب آدمی اتنا نہیں دے سکتا، آپ لوگ بھی آپ بھی کچھ کم کریں. تو پھر بیچ کا کوئی حصہ نکالا جاتا ہے. گورنمنٹ بہت کچھ کر سکتی ہے، کئی رستے دے سکتی ہے. کچھ حصے فرض کریں کہ جیسے ایک بات ہے کہ 50 اونٹوں کی قیمت دے دی گئی، 50 کی قیمت کے برابر ان کا الاؤنس مقرر کر دیا گیا کہ آپ کو اتنے سال آپ کے بچوں کی پڑھائی یہ سب چیز کا الاؤنس ملتا رہے گا، اور اس میں یہ مینج ہو جائے گا. تو اس طرح کی بہت ساری شکلیں گورنمنٹ دے سکتی ہے اور دیتی رہی ہے. تو یہ پھر گورنمنٹ مینج کرے گی، کیونکہ بے شک اس سے قتل سرزد ہوا ہے تو وہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری. ہماری طرح تھوڑی ہے. یعنی ہمارے یہاں تو اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں اپنے بچپن سے ابھی بوڑھے ہونے کو آ گئے ہیں ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام گورنمنٹ کی گویا ذمہ داری ہے ہی نہیں. عوام پہ جو بیتتی ہے، کوئی آپ کو کوئی پراپر حل نظر ہی نہیں آتا کہ کس کے پاس جائیں، کس سے پوچھیں ہمارے ساتھ کیا ہوا، کیوں ہوا. تھانے اللہ معاف کرے کوئی اٹھا کے لے جائیں تھانے والے، کہاں جا کر اب بات کریں؟ تھانے والے منہ نہیں لگاتے، کہاں جائیں، کس سے انصاف مانگیں؟ تو بعض اوقات بڑے تکلیف دہ واقعات پیش آتے ہیں. تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. لیکن بہرحال اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے یہاں انصاف کا سسٹم بہت خراب ہے.
اچھا اللہ نے کہا کہ اگر آپ کو قصاص معاف کر دیا گیا تو دیت پراپر طریقے سے ادا کرے. اب اس میں پہلی بات جیسا کہ میں نے کہا قصاص معاف کرنے کا اختیار مقتول کے ورثاء کو ہے, صرف یا اس کے ماں باپ یا اس کی بیوی, بیوی ہوگی یا شوہر ہوگا, یعنی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے پہلے وارث ہیں. اگر میاں شادی شدہ نہ ہو یا میاں یا بیوی موجود نہ ہو, پہلے ہی طلاق ہو گئی ہو یا فوت ہو گئے ہو, تو پھر ماں باپ وارث ہوتے ہیں, اور اگر بزرگ ہوں تو پھر بچے وارث ہوتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وارث کون ہے. اب اس میں معاف, ایک تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ صرف قصاص معاف کر دیا, دیت پوری دینی ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے دیت کا بھی کچھ حصہ معاف کر دیا, صدقہ کر دیا, یہ پھر ان کی طرف سے. تو جو باقی ڈیسائیڈ ہوا ہے اللہ کہہ رہے ہیں اسے دستور کے مطابق ادا کرو, معروف طریقے سے. معروف کیا ہے؟ پسندیدہ طریقہ. کہ ٹائم پر آپ کو جو ٹائم دیا گیا ہے, فرض کریں کہ 4 قسطیں بنا دی گئی اور کہا گیا کہ 2 سال میں پے کرنا ہے, تو اس ٹائم پر پے کریں. یہ نہیں کہ اب جان چھوٹ گئی تو اب لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیں. وَأَدَاءٌ عَلَيْهِ بِإِحْسَان, انہیں احسان کے ساتھ ادا کرو, یعنی ان کی طرف جب ادا کرو تو بہترین حسن سلوک کے ساتھ ادا کرو. یاد رکھو کہ تمہاری جان دے سکتے تھے وہ, انہوں نے جان چھوڑ دی اور بات دنیا کے مال پر ٹل گئی, تو اب خوبصورتی کے ساتھ, حسن کے ساتھ, بہترین طریقے سے پے کرو. آپ ذرا دیکھیں کہ ایک بندے نے ایک بندے کو قتل کر دیا, یہ اس قاتل اور مقتول فیملی کے حقوق ہیں دوسرے جو قرآن سکھا رہا ہے. تو پھر ہمارے عام لوگوں کے دوسرے پر کتنے حق ہیں. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر سگے بہن بھائی ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے. ذالکا, یہ تخفیف رعایت ہے, میں ربکم, تمہارے رب کی جانب سے, و رحمت, اور رحمت, یہ تمہارے رب کی جانب سے رعایت بھی ہے اور رحمت بھی. یعنی یہ جو اللہ نے معافی کا قانون رکھا ہے یہ تمہارے لیے ایک رعایت ہے, ایک آسانی ہے, اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا, اور اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ اللہ نے رستہ نکال دیا. فمن, جو ایتدا زیادتی کرے, بعد ذالک, اس کے بعد بھی, فلاح, اس کے لیے عذاب علیم, دردناک عذاب ہے. جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. کون کر سکتے ہیں زیادتی؟ قاتل یا مقتول کے ورثاء؟ دونوں کر سکتے ہیں, دونوں طرف سے ہو سکتی ہے. یعنی کہ قاتل کو معاف کر دیا, اب بعد میں وہ پیسے نہ دے کہ لو حجت کرے, یا ایک حصہ دے دیا اب باقی نہیں دے رہا, تنگ کر رہا ہے, یہ اس کی طرف سے زیادتی ہے. اور مقتول کے ورثاء بھی تنگ کر سکتے ہیں, لے لیا, آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو پوری دیت نہیں ملی, لے کر مکر گئے, یا انہوں نے کچھ پیسے جو ہیں ایک انسٹالمنٹ جو ہے اس سے مکر گئے, یا تقاضا کیا کہ ہمیں اس سے زیادہ دیت دلواؤ, یا دیت دینے کے بعد قصاص کے بھی درپے ہو گئے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, زیادتی کوئی بھی کر سکتا ہے, دونوں ہی ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں, دونوں کے لیے برابر کا حکم ہے. وَلَكُمْ, تمہارے لیے, فی القصاص, قصاص میں, حیاتن, زندگی ہے, یا اولی الالباب, اے عقل والو, لب عقل کو کہتے ہیں, لام با با روٹ ہے, لب کہتے ہیں عقل کو. اے عقل والو, تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے, یعنی کہ قصاص کے طریقے میں وضاحت ہے نا کہ بھئی ہمیں اب کا بندہ مروانا پڑے گا, لیکن اللہ کہتے ہیں اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے, میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ قصاص کا اگر قانون لاگو ہو جائے تو زیادہ تر لوگ دشمنیاں نبھانے سے باز آ جائیں گے, کہ بھئی جان بچ بھی گئی تو کنگال ہو جانا ہے, اور دشمنیاں بھی بھرے پیٹ کے کام ہے. جب روٹی پوری نہ پڑ رہی ہو, بجلی کے بل نہ نکل رہے ہو, کہ دشمنیاں کیا کرے گا. لہٰذا ایک تو دشمنی ختم ہو جاتی ہے, دشمنداری کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر قصاص نہیں ہوگا تو پھر وہی ہوگا نا جو پٹھانوں میں ہوتا ہے, جو ہمارے گجروں میں ہوتا ہے, کہ ایک نے کسی کو مار دیا, اب اس کے رشتہ دار نے اس فیملی میں سے کسی کو مار دیا, اب جب اس کا بچہ بڑا ہوگا 15 20 سال بعد بدلے لیتے ہیں, چھوڑتے نہیں, جب ان کو موقع ملے گا وہ ان کو مار دیں گے, تو دونوں طرف اموات ہوتی رہیں گی. اس سے بہتر ہے کہ ایک جو مجرم ہے اسے عدالت کے حوالے کیا جائے, اور جو انصاف ہو اسے قبول کیا جائے, بجائے اس کے کہ نسل در نسل, نسل در نسل دونوں خاندانوں میں لاشیں گرتی رہیں. یہ زیادہ بہتر ہے. تو اللہ کہتے ہیں عقل والو, اس میں تمہارے لیے زندگی ہے, کیونکہ دشمنیاں ختم ہو جائیں گی اور آگے دشمنیاں نہیں چلیں گی.
लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच पाओ, इससे बच सको। दोनों माने हैं, तकवा भी मुराद है इससे, बचना भी मुराद है। क्योंकि तकवा का दुनियावी मतलब, लुगवी मतलब जो है वो बचना है, इस्लामी मतलब जो है वो है अल्लाह के खौफ से, गुनाहों से बचना। इसमें दोनों ही आ जाते हैं। दुनियावी एतबार से भी बचाव होगा, जान का नुकसान खत्म होगा, दुश्मनियां खत्म होंगी, अमन आएगा ना। और दूसरी तरफ तकवा भी है कि जब इंसान खुद बदला लेता है तो फिर तो ज्यादती होती है। कितने के लोगों ने कातिल को मारा है, कोई कातिल को नहीं मार पाता, जो उसके घर का बंदा हाथ लग गया उसको मारती है। तो ये भी तो जुल्म है। और फिर उसके अलावा वही बात है कि दो बंदे झपट में आ गए तो दो को मार दिए, तीन बंदे झपट में आ गए तो तीन को मार दिए, क्योंकि वो तो खुली फायरिंग करते हैं, जो हो गया सो हो गया। तो ये सब तो बहुत गलत है। और एक ने, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कत्ल किया। अब मिस्टर बी के बेटे ने जाकर बेशक मिस्टर ए को ही डायरेक्ट मारा, बन तो वो भी कातिल गया, वो भी कातिल था, वो भी कातिल बन गया, दोनों मुजरिम बन गए। तो ये तो हल नहीं है। यानी अगर मेरे घर में चोरी करता है कोई, तो मैं उसके घर जाके चोरी करूं तब इंसाफ होगा? नहीं, ये इस तरह नहीं चल सकते मुआशरे। इसीलिए अल्लाह पाक ने कहा तुम बच सकोगे मेरी नाफरमानी से, किसी की जान लेना जायज नहीं है। हमेशा याद रखें, किसी इंसान की जान लेना जायज नहीं, सिवाय इसके कि हक हो। हक क्या है? आवाम को हक हासिल ही नहीं है, इंडिविजुअल को कोई हक हासिल नहीं है। हक हासिल है गवर्नमेंट को, अदालत को। गवर्नमेंट भी खुद वजीर आजम जाकर किसी की जान नहीं ले सकता, सदर नहीं ले सकता, अमीर उल मोमिनीन नहीं ले सकते। अदालत डिसाइड करेगी, अदालत सजा सुनाएगी। अदालत के पास रीजंस हैं, किसी ने किसी को कत्ल किया, साबित हो जाए जुर्म, तो कातिल को कत्ल किया जाएगा, पहली रीजन। जिनाकार को, अगर वो शादीशुदा है और जानी है, और उसका जानी होना साबित होता है इस्लामी कानून के तहत, कि आज दुनिया की जो अभी कानून प्रिवेल कर रहे हैं वो इस्लाम के नहीं है। इस्लाम का कानून है कोई जिना करते हुए देखे और देखने वाले चार अफराद हों, और वो चारों जो हैं उनके अपने जो अपना जो स्टेटस है मुआशरे में वो अच्छा हो। स्टेटस माना किरदार की गवाही, लोग उनके बारे में झूठा होने का गुमान ना रखते हो, उन्होंने कोई गुनाह कबीरा ना किया हो सरेआम। अब आप देखिए, नमाज छोड़ना गुनाह कबीरा है, रोजा छोड़ना गुनाह कबीरा है। कितने लोग इस्लामिक गवाह के स्टेटस पर पूरे उतर सकते हैं? मुसलमान हो, हद के मुकदमे में जो गवाह होगा मुसलमान हो, आकिल बालिग हो, लोग उसको झूठा ना समझते हो। कोई उसके बारे, जैसे होता है ना कि किसी की बात करते हैं आपस में ही हम, कि फलाने ने मुझे कहा है, घर में कभी आपके साथ हुआ होगा कि फलां से मैंने बात सुनी है, तो आप कहते हैं रहन दे, ते गप्पा मार दे, कहते हैं ना। ऐसी राय किसी की ना हो उसके बारे में। और उसके बाद एक अहम शर्त ये है कि उसने कभी एलानिया गुनाह कबीरा ना किया। अब जो रमजान में सड़क पर खड़ा होकर समोसे खा रहा है वो गवाही नहीं दे सकता, सीरियसली। तो इस स्टेटस के चार गवाह हों, और उन चारों ने खुद देखा हो जिना होते हुए, एक दूसरे से सुनकर गवाही ना दे रहे, और फिर उनकी गवाही में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। गवाह से अलग अलग गवाही ली जाती है, और एक गवाह के सामने दूसरे गवाह को नहीं बुलाया जाता, और उन्हें एक दूसरे के साथ डिस्कस करने भी नहीं दिया जाता। यहाँ पर तो वकील पहले बुलाकर गवाहियां तैयार करवाते हैं, इस्लाम में ऐसे नहीं होता। हर कोई लहदा लहदा गवाही देगा, और फिर उनकी गवाही कि भाई जैसे कपड़े किस रंग के थे, किस हालत में देखा, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के गवाह मिल जाएं तब जाकर जिना साबित होता है। और जब जिना साबित हो जाएगा और जानी शादीशुदा होगा, मर्द या औरत, तो उसे संसार किया जाएगा। तो जिना दूसरा रीजन है जिससे किसी की जान ली जा सकती है। तीसरा सबब है जी हराबा, टेररिज्म। उसमें उसके अपनी कई शक्लें हो जाती हैं, जैसे डाकू होना, टेररिस्ट जिसको आज आप कहते हैं वो होना, बागी होना। उनको कत्ल किया जाएगा, मगर उनका टेररिज्म में मुलविस होना साबित होना चाहिए, उन्हें कत्ल किया जा सकता है, अदालत उनके कत्ल का हुक्म दे सकती है। अच्छा, उसके बाद जो मुर्तद है, मुर्तद अगर साजिश ये नहीं चला रहा है, कंपेन चला रहा है,
تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے. مرتد کے لیے عدالت ہی فیصلہ کرے گی. اگر کوئی ذاتی حیثیت میں اسلام چھوڑ گیا اور اس نے اور کچھ نہیں کیا، یعنی کہ وہ اور کسی طرح کوئی خرابی پیدا نہیں کر رہا، تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا بہتر ہے. لہٰذا پہلے نبوی میں دیکھتے ہیں کئی لوگوں نے ارتداد کا ارتکاب کیا مگر انہیں کچھ نہیں کہا. لیکن اگر کسی پورے علاقے کو مرتد بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کوئی ایسی سازش سامنے آ رہی ہے، تو جو پھر مرتد ہوا، جس نے اسلام چھوڑا، اس کے خلاف کیس چلایا جائے گا اور اس کو بھی پھر عدالت ہی دیکھے گی کہ جلا وطن کرنا ہے یا قتل کرنا ہے. لیکن بہرحال ارتداد کے بنا پر قتل کی سزا عدالت دے سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ دے، یہ فیصلہ عدالت کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ ہے وہ ریزن جن پر کسی کو قتل کیا جا سکتا. جادوگر کو بھی قتل کیا جاتا ہے. اگر جادوگر نے لوگوں میں بہت گند پھیلا رکھا ہے اور بہت لوگوں کے عقائد خراب کر رہا ہے تو عدالت اسے موت کی سزا دے سکتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا، اس کا فیصلہ عدالت کرے گی. اس کے سوا کسی کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ کوئی کسی کو جا کر مار ڈالے. جیسے ہم نے اپنے طور پر یہ قانون بنا رکھے ہیں کہ گستاخ رسولہ قتل کر دو، سب مجمع نے مل کر مار دیا. اسی طرح کے بھی واقعات ہوئے کہ کسی نے کسی کو چور پکڑا اور جلا دیا اور مار دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عدالت ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ گستاخ رسول ہے کہ نہیں ہے. گستاخ رسول کی بلاسفیمی کی جو سزا ہے وہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر یہ سزا ہے بھی تو کیا یہ سزا افراد دے سکتے ہیں؟ نہیں. اس سزا کو امپلیمنٹ کرنے کا اختیار بھی صرف عدالت کے پاس ہے. عدالت میں جائیں اور عدالت سے انصاف. انہوں نے گستاخی میں کہہ دیا تو وہ کہ آپ حکم دے دو، ہمیں کو بھی سزا دیں گے. تو آپ وسلم نے کہا کہ نہیں، ابھی میری موجودگی میں نہیں، مطلب میرے بعد جب کوئی گستاخی کرے گا تو اس کی سزا. ان سے کہیے گا حدیث لا کر دیں. ٹیچر ہے نا آپ کی، ان سے کہیے گا میم آپ نے جو حدیث سنائی تھی ہمیں ریفرنس دے دیں. ٹھیک ہے، گستاخ رسول نے قتل کر دیا تھا. یہ جائز نہیں ہے نا ایسے قتل خود سے کر دینا. جو آپ کی ٹیچر نے آپ کو حدیث سنائی ہے نا، ان سے ریفرنس مانگیے گا. ٹھیک ہے، مجھے بھی لا کے دیجیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سزا ہے بھی تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کا اختیار صرف عدالت کے پاس. اور ویسے میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتاؤں، اسلام 1446 سال اس کی عمر ہو چکی ہے اور یہ تو ابھی 70s میں 73 کے بعد یہ گستاخ رسول کی سزا بنائی گئی ہے اور عدالت سے منوائی گئی ہے اور یہ جو بلاسفیمی ہے اس کا قانون بنا ہے اور سزا رائج ہوئی. تو بس ابھی عاشق رسول جنمے ہیں، پہلے تو سارے عاشق رسول تھے ہی نہیں، نہ صحابہ نہ تابعین، کوئی بھی نہیں تھا. ہم انوکھے عاشق رسول ہیں. یہ بہت بڑا ٹول ہے اور اس سے بہت بڑے فسادات ہوں گے. ابھی آپ کو اندازہ نہیں، ابھی تو آپ اس کے نمونے دیکھ رہے ہیں. جیسے ہندوستان میں ہوتا ہے نا کہ جی ہمارے بھگوان شیو کی بے حرمتی کر دی، چلو علاقے کے علاقے کاٹ کے رکھ دیتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، ان کے مذہبی جذبات کو چھیڑ دیا. یہی تماشے آپ دیکھیں گے مسلمانوں اور دیکھ رہے ہیں، آغاز ہو چکا ہے. تو یہ کوئی پہلی بات تو یاد رکھیں کہ اگر یہ ایک اسٹیبلشڈ قانون تھا تو اسلام کے لاء میں کیوں نہیں تھا؟ یہ اب 73 کے بعد کیوں متعارف کروایا گیا؟ اب چاہے مجھ پہ بھی گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دے، آئی ڈونٹ کیئر. اور اس کے بعد یہ ہے کہ چلیں عدالت نے مان لیا، اس کو ایک قانون بنا دیا، اس کے مطابق فیصلے کرنے کا اختیار عدالت کو ہی ہے. سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ گستاخ رسول کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ تو سب نے اپنی اپنی بنائی ہوئی ہے. جب ہم کہتے ہیں، ہم عام لوگ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے تو ہمارے بریلوی بہن بھائی تو ہمیں بھی گستاخ رسول کہتے. پھر بریلویوں کی نظر میں تو سارے اہل حدیث گستاخ رسول. کیا کریں گے؟ یہ بھی بات ہے.
یہ میرے بیٹے بہت کامن بحثیں ہیں, اس کا جواب آپ کو خود قرآن سے مل جائے گا. ٹھیک ہے, ابھی تو آپ کا سفر قرآن کا شروع ہوا ہے. قرآن خود آپ کو بتا دے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے یا نہیں تھے. تھوڑا صبر کے ساتھ چلو میرا پیارا بچہ. تو جی, جو آپ نے 4 گاؤں کی بات کی ہے, تو اس حساب سے ہاں اس کا ایک تو یہ ہے کہ کسی کی طرح سے غلط نظام نہیں لگایا, لیکن یہ اس طرح کی چیزیں کسی کا سامنا نہیں کرتا نہیں ہے. اور جیسے اگر کوئی ملک فرض کسی اس طرح کی جگہ, جیسے ہمارے یہاں پہ پاکستان کے لاہور میں اس طرح کے علاقہ ہے, اس طرح کے, اگر کوئی اس طرح کی جگہ پر جاتا ہے, مطلب چاہے ریگولر جاتا ہے, اگر آپ وہاں کی بات لیں تو وہ بندی کے اس طرح کے لوگ ہوں گے, تو پھر اس طرح تو آپ کیوں بھی نہیں کر سکتے کبھی. اصل میں نا اسلام ہماری پرائیویٹ لائف میں دخل دینے کے راستے بند کر دیتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جس کا گھر اونچا ہے دوسرے کے گھر میں نہ جھانکے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے, ایک صحابی آئے اور اندر آ گئے, تو آپ نے کہا کہ آپ کو اجازت لے کر آنا چاہیے تھا. دیہات کے تھے, آپ نے کہا اجازت لے کر آنا چاہیے تھا, اگر میں اندر نہ ہوتا صرف خواتین خانہ ہوتی. تو انہوں نے اپنی سادگی میں کہا میں نے سوراخ سے جھانک کر دیکھ لیا تھا. آپ نے کہا اگر میں دیکھ لیتا نا کہ آپ جھانک رہے ہیں, تو آپ کھجا رہے تھے بالوں میں, آپ کے پاس ایک لوہے کی سٹک تھی, سلاخ تھی, تو آپ نے کہا میں آپ کی آنکھ میں مار دیتا. آپ میرے گھر میں جھانک رہے تھے. تو کسی کے گھر میں نہیں جھانکنا, کسی کی جاسوسی نہیں کرنی, یہ سارے قوانین ہیں. اچھا, اس کے بعد دوسری طرف یہ قوانین ہیں. تو بیسیکلی اگر آپ نوٹس کریں گے تو آپ دیکھیں گے اسلام میں زنا کی حد صرف اقرار جرم پر, اعتراف پر جاری ہوئی ہے, کبھی کسی کے گواہی پر نہیں جاری ہوئی. یہ بڑی دلچسپ بات ہے, کیونکہ صرف ایسا ہی بندہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے جو اتنا بے حیا ہو چکا ہو کہ وہ سر عام کرے ایسا فعل اور کسی کی اس کو پرواہ نہ. ظاہر ہے ایسا تو عام معاشرے میں تو کوئی نہیں ہوتا. لہٰذا عہد نبوی میں جب بھی آپ دیکھیں گے کہ سزا جاری ہوئی, اور بعد میں صحابہ کے عہد میں بھی گواہیوں کی بنا پر جاری نہیں ہوئی, خود زنا کرنے والے کے اقرار جرم کی بنا پر, اعتراف جرم کی بنا پر جاری ہوئی. تو دراصل اسلام نے راستہ روک دیا ہر طرف سے الزام لگانے کا, ساتھ یہ بھی بوجھ سر پہ رکھا کہ اگر تمہاری گواہیاں جھوٹی ثابت ہوئی تو تمہیں قذف کی سزا ملے گی. تو بہت سوچ سمجھ کر کوئی بات کرے گا. ٹھیک ہے, باقی اپنے گھر کے اندر اپنی تنہائی میں کوئی کیا کرتا ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں, ہم لوگوں پر تھانے دار نہیں بنائے گا. ہاں وہی بات ہے کہ اگر علل اعلان کوئی کرے گا تو وہ پھر سزا پائے گا. قذف کہتے ہیں ویسے جھوٹ بولنے کو, اور اسلام میں قذف کہتے ہیں کسی پر زنا کی جھوٹی تہمت لگانے. تو اگر گواہ حاضر ہوں, اور ظاہری بات ہے وہ آئے ہیں گواہی دینے, اور ان کی گواہی میچ نہ کرے, کوالیفائی نہ کر پائے, جھوٹی ثابت ہونا اور چیز ہے, کوالیفائی نہ کر پائے کہ آپس میں میچ ہی نہیں ہوئی بات. چاروں گواہوں کی, پانچواں وہ بندہ خود ہے جس نے کیس کیا, 4 اس کے ساتھی گواہ ہیں, 5 کے بیانات میچ کرنے چاہیے. اگر 5 کے بیانات میچ نہیں کر رہے اور ان میں اختلاف آ رہا ہے, یا اور کسی طرح پتہ چل رہا ہے کہ ان کی شہادتیں بنائی ہوئی ہیں, تو ایسی صورت میں پھر ان کو سزا ملتی ہے, ان کو کوڑے مارے جائیں گے اس سے تم لوگوں نے جھوٹا کیس بنایا. تو اسلام سے زیادہ بھی یہ آج کل بڑی ٹرم چلتی ہے نا کہ ہماری پرائیویٹ لائف ہے. پرائیویٹ لائف کو جتنا سیکیور اسلام نے کیا ہے کسی نے کیا ہی نہیں, لیکن اسلام نے یہ رکھا کہ اپنے گھر کے اندر رہو. پھر اپنے گھر کے اندر رہ کر اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اس کو جھانک کر دیکھنے کی ہمیں اجازت نہیں, وہ ہم جانے اور اللہ جانے, ہر بندہ اپنے رب کو جواب دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 دفعہ یہ رجم کی سزا ہوئی ہے, اور دونوں دفعہ اعتراف جرم پر ہوئی. زنا کو اور ریپ کو اکٹھا نہیں کریں, یہ 2 الگ الگ معاملے ہیں. ریپ الگ ہوتا ہے, زنا الگ ہوتا ہے. زنا ہوتا ہے 2 افراد کا باہمی رضامندی کے ساتھ انلیگل ریلیشن شپ بنانا. ٹھیک ہے, اس کے قوانین اور ہیں, ریپ کے قوانین اور ہیں. ریپ کے بنا پر عورت
کی بات کا اعتبار کیا جائے گا, اس سے اوتھ لی جائے گی, حلف لیا جائے گا. یہ کیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا. ایک خاتون فجر کی نماز پڑھ کر جا رہی تھی. ابھی عورتیں کہتی ہیں نا کہ جی ہم عورتیں مضبوط ہو گئی ہیں وغیرہ. بات یہ ہے کہ عورت کی حفاظت کے قوانین ہیں جو اللہ نے اتارے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اچھا کون سا زمانہ ہو سکتا ہے, مگر اس وقت بھی ناگوار حادثات ہو جاتے تھے. تو ایک خاتون فجر کی نماز پڑھ کر جا رہی تھی. اس زمانے میں اسٹریٹ لائٹس تو ہوتی نہیں تھی, سردیوں کے دن تھے, تو آپ کو پتہ ہے اندھیرا ہی ہوتا ہے. تو وہ جا رہی تھی, تو ایک بندے نے انہیں گرا لیا اور ان کے ساتھ بری حرکت کی. تو وہ خاتون نے شور مچایا, تو نمازی جا رہے تھے, بندہ پکڑا گیا. ٹھیک ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنسار کرنے کی رجم کی سزا دی. خاتون کو بلایا, ان سے پوچھا. خاتون ساتھ ہی آئی تھی, ان کے ظاہر لوگوں نے ان کو کور وغیرہ کر دیا, ان کو لے کر آئے. تو وہ اپنا کمپلیٹ تو نہیں کر سکا فیل, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے پوچھا اور پھر ان سے اس پر حلف لیا کہ وہ اپنی گواہی میں سچی ہیں. ویسے وہ بھی تھے, گواہ بھی موجود تھے. اگر گواہ نہیں ہوں گے تو پھر صرف عورت کے حلف پر اعتبار کیا جائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو شادی شدہ تھے, ان کو رجم کی سزا دی. تو ریپ کا کیس جو ہے وہ علیحدہ ہے. ریپ کی گواہی کا سٹینڈرڈ اور ہو جاتا ہے. وہ غلط فہمی ہے نا, وہ غلط فہمی ہے. زنا جو ہو جاتا ہے, زنا وہ کام ہے جو ایک مرد اور ایک عورت باہمی رضامندی سے کرے. اور اس میں تو ہمیں اتنا دیکھیں, اسلام کا نظام کی میں حیران ہوتی ہوں. یہ رب ہی کر سکتا ہے کہ جب ایک خاتون آئیں, غامدیہ خاتون, ان کا نام تک نہیں لیا گیا. یہ پردہ پوشی کا دستور ہے. غامدی قبیلہ ہے, اس کی ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا. آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ پر کوئی پریشر تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے کہا آپ کو کوئی دورے تو نہیں پڑتے؟ نہیں. ساری باتیں اس طرح پوچھی. پھر ان سے کہا کہ اب آپ کس حالت میں؟ انہوں نے کہا جی میں پریگننٹ ہوں. تو آپ نے کہا کہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں, ڈلیوری کے بعد آئیے گا. اور ان سے یہ نہیں پوچھا کہ ان کا زنا میں ساتھی کون تھا. لہٰذا وہ چلی گئی. پھر بیبی ڈلیور ہوا تو لے کر آئی بیبی کو, کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ڈلیوری ہو گئی. آپ دیکھا نہیں, بچہ دودھ پیتا ہے. اگر آپ نہیں رہیں گی تو اس کو کون دیکھے گا؟ جب بچہ روٹی کھانے لگ جائے پھر آنا. وہ اللہ کی بندی پھر دوبارہ آئے, تو بچہ ان کے ساتھ چل رہا تھا, اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا, وہ کھا رہا تھا. تو کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بچہ بڑا ہو گیا, مجھے اس گناہ سے پاک کر دو. میں اپنے رب سے اس حال میں نہیں ملنا چاہتی کہ میں اس گناہ کے بوجھ کے ساتھ ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضبط کی وجہ سے آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی. آپ نے صحابہ کو کہا جاؤ انہیں سنسار کر, انہیں سنسار کیا گیا. ان سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ کا پارٹنر کون تھا. جو اقرار کرے گا اسی کے معاملے میں بات ہوگی, جو نہیں کرے گا اس کا معاملہ اللہ کی طرف. وہ توبہ کر لے, اللہ معاف کرنے والے ہیں, اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کو سزا بھی اللہ دینے والا ہے. اسلام ان برائیوں کو عام نہیں کرتا, صرف ان کے خاتمے کی طرف جو ہے اقدامات کرتا ہے. تو صحابہ واپس آئے بعد میں, تو آپ نے پوچھا کہ کیا رہا رجم میں؟ تو ایک صحابی کے کپڑوں پر خون کی چھینٹیں گر گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس بدبخت عورت کے خون سے میرے کپڑے خراب ہو گئے. آپ نے کہا یوں مت ہو, اللہ کی قسم اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ ایک پورے گروہ پر تقسیم کر دی جائے تو سب معاف کر دیے جائے. اور ایک اور حدیث کے الفاظ یوں آتے ہیں کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر بددیانت تاجر بھی کرتا تو اللہ اسے بھی معاف کر دیتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زنا میں اپنی آزاد مرضی ہوتی ہے, اور ریپ میں جس کا ریپ ہوتا ہے اس پر جبر کیا گیا ہوتا ہے, لہٰذا اسے کچھ بھی نہیں کہا جاتا, اس کا کوئی قصور نہیں, اور اس کو ملامت بھی نہیں کیا جاتا. ہمارے یہاں تو پھر باتیں شروع ہو جاتی ہے نا, اسلام اس چیز کو نہیں کرتا سپورٹ. لہٰذا کسی نے یہ نہیں کہا کہ کلی آئی سی نماز پڑھ کے واپس جا رہی تھی انجدی ہونا سی وغیرہ, کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی, اور کسی نے ان خاتون کو ملامت نہیں کیا, کیونکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا. وہ بیچاری اپنے آپ کو کور کیے ہوئے تھی. تو یہ دونوں کے سٹینڈرڈ پھر الگ الگ ہو جاتے ہیں. اگر تو ریپ کرتے وقت جیسے وہ خاتون باہر تھیں گھر سے اور انہوں نے شور مچایا, تو نماز کے لیے پڑھ کے واپس جاتے ہوئے صحابہ اکٹھے ہو گئے, تو گواہ ہو گئے نا سارے, تو وہ پکڑا گیا تو ان کو سزا ہو گئی جو پکڑے گئے, لیکن گواہ موجود تھے. اور اگر ایسا ہے کہ ریپ میں صرف
विक्टिम ही है, तो उसकी गवाही का एतबार किया जाएगा। और अब तो चीजें बेहतर हो गई है ना, अब तो मेडिकल टेस्ट से प्रूव हो सकता है, सैंपल्स जो हैं सीमेंस वगैरह के उनसे प्रूव हो सकता है, डीएनए होता है, यानी अब तो और आसान हो गया है चीजों को प्रूव करना। तो रेप का मामला अलहदा है, जिना का मामला अलहदा है। लिहाजा पहले भी ये बात हो रही थी जब ये मोटर वे पर वो खातून के साथ रेप हुआ था, तो ऐसे ही बात हो रही थी फैमिली में। तो मैंने आपको पता तब बड़ी अजीब अजीब बातें की गई थी कि रेपिस्ट को जो है वो ना मर्द कर दिया जाए, तो यूं कर दिया जाए। एक बंदा जो पहले ही उसकी मेंटालिटी क्रिमिनल है, उस पर आप उसको फिजिकली डिसेबल करके मुआशरे पे कोई एहसान करेंगे? आप एक नफ्सियाती मरीज को पैदा करेंगे। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा कि इसका हल वो है जो अल्लाह ने दिया है ना। तो उस पर एक साहब कहने लगे प्रूव ही नहीं हो सकता। मैंने कहा जी कैसे प्रूव नहीं हो सकता? 4 गवाह लाए, गवाहों की गवाही मानी जाती है, जो है ना वो नहीं होता, क्या मेडिकल टेस्ट नहीं माना जाता। मैंने कहा आपसे किसने कहा, किस हदीस में आया? पर गवाह तो माने जाते हैं जिना के लिए, रेप के लिए कौन गवाह लाता है? यानी कि रेपिस्ट ऐसी जगह पर रेप करेगा जहां पर 4 लोग भी होंगे। ये तो चले एक दफा माना जा सकता है कि कोई बंदा किसी औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात में है और वो अपनी मस्ती में इतने बेफिक्र हो जाएं कि उनको ख्याल ना रहे कि उन्होंने खिड़की बंद नहीं किया, दरवाजा बंद नहीं किया और उनको कोई देख ले। एक रेपिस्ट जो मुजरिम है वो कैसे सरेआम रेप करेगा? नहीं करेगा, वो तो कहीं छुप छुपा कर ही करेगा। तो उसके लिए 4 गवाहों की क्या जरूरत आ गई? उसके लिए सिर्फ जो विक्टिम है, जो औरत है, उसकी गवाही। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल टेस्ट है, सब कुछ ये काफी है। और फिर उसकी सजा जो है वो वही है जो सामने रखी है। अगर गैर शादीशुदा है तो उसको 100 कोड़े मारे जाएंगे, और अगर शादीशुदा है उसे संसार किया जाएगा। एक को किया होता ना, ये जो मोटरवे वाले ही थे पकड़े गए थे ना, उनको किया होता सबको ठंड पड़ जाती। लेकिन मसला वो कहते हैं कि ये जालिमाना सजा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी हमदर्दी विक्टिम से है या क्रिमिनल से है? और जो मुझे इतनी अजियत होती है जब भी इसकी बात होती है कि उस औरत ने बेचारी ने जो भुगता वो तो भुगता, जो उसके 2 बच्चे थे जो देख रहे थे, क्या वो सारी उम्र उस ट्रॉमा से निकल पाएंगे? वो कभी नॉर्मल हो पाएंगे? कैसे भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। तो माँ बेचारी ने तो जो काटा सो काटा, पता नहीं उसके मियाँ ने उसे एक्सेप्ट किया नहीं किया। क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़ा आसान है ना बीवी को घर से निकाल देना, पता नहीं उसके घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो अल्लाह ही जानते हैं। लेकिन उन 2 बच्चों को हालांकि मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन मैं भूल नहीं सकती। और मैं अक्सर ये क्वेश्चन मेरे जहन में खड़ा होता है कि वो बच्चे कैसे नॉर्मल हो पाएंगे जिन्होंने अपनी माँ के साथ ऐसा होते हुए देखा। ऐसे वहशी लोगों के साथ हमदर्दी है। तो ऐसे लोगों को तो सरेआम सजा होनी चाहिए, जैसा कि सामने कहा है, रजम करो और सरेआम करो, ताकि किसी की जुर्रत ना हो किसी औरत के साथ ऐसी हरकत करने। काश कभी ये कवानीन नाफिज हो सके। तो ये जो कवानीन है ये हमारे लिए, किसास भी उसी में से एक कानून है। अगर इसका सही नफाज हो तो ये जो आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि जी एक बंदे ने 4 बंदे कत्ल कर दिए, फिर उन्होंने दुश्मनदारी में उतने बंदे मार दिए, हमें ये खबरें भी पढ़ने को ना मिले। मैं देख रही थी कोहे सुलेमान, मैं काम के लिए जाती हूँ जब, तो वहां खाने को रोटी नहीं है लेकिन क्लाशनकोफ है, क्योंकि दुश्मनियां है ना। तो वो जब निकलते हैं तो अपने साथ एक क्लाशनकोफ बरदार जरूर लेकर निकलते हैं। क्यों? दुश्मनी है। रोटी नहीं है खाने को, दवाई नहीं है, कपड़ा पहनने को नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन गोलियां हैं, बारूद है। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे, आमीन। कुतिबा फर्ज किया गया अलैकुम, तुम पर, इजा जब हदरा आए, अहदकुम, तुम में से किसी एक का, अलमौत, मौत का वक्त, इन अगर तारा का वो छोड़ जाए, खैरा माल,
अलवसियतु वसीयत करे लिल वालिदैनी वालिदैन के लिए वल अक़रबीना कराबतदारों के लिए बिल मारूफी दस्तूर के मुताबिक। तुम लोगों पर फर्ज कर दिया गया है कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आए और उसके पास पैसा हो जो वो छोड़ कर जा रहा हो तो माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए दस्तूर के मुताबिक वसीयत करे। हक्कन अलल मुत्तकीन, ये आपको बंद करना पड़ेगा। मुत्तकीन पर फर्ज कर दिया गया है वसीयत करना, ठीक है। अब याद रखें ये आयत मनसूख है। नासिख और मनसूख कुरान का एक मौजू है। नासिख कहते हैं उस हुक्म को जो किसी हुक्म को खत्म कर दे, नल एंड वॉइड कर दे, और जो हुक्म खत्म कर दिया जाए उसे मनसूख कहते हैं। तो आगाज में मदीना में अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो तुम लोगों में से माल वाला हो तो मरते वक्त अपने रिश्तेदारों के हक में वसीयत करके जाए कि माँ का इतना, बाप का इतना, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए, शोहर का इतना, बीवी का इतना, वसीयत करके जाए। लेकिन फिर 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद पेश आया। ग़ज़वा उहद के बाद सूरह निसा आ गई और सूरह निसा में अल्लाह ने कहा मैं खुद वारिसों के हिस्से तुम्हें बता रहा हूँ। तो फिर ये हुक्म मनसूख हो गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला वसीयत लिल वारिस, वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं है। वसीयत वारिस के लिए नहीं की जा सकती। आप वसीयत कर सकते हैं अभी भी, लेकिन उसकी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन वो लेस देन 1/3 प्रॉपर्टी या माल के लिए होगी। जो टोटल माल है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, उसके 1/3 के लिए हो सकती है, 1/3 से ज्यादा के लिए नहीं हो सकती। और वो वसीयत अजनबी के हक में होगी, वारिस के हक में नहीं होगी। अजनबी से मुराद ये नहीं है कि आप उसे जानते ना हो, वारिस ना हो। वारिस कौन होता है? वारिस माँ बाप होते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे के वारिस है, औलाद वारिस है। तो इनके हक में वसीयत नहीं हो सकती। अब माँ बाप है, फिर दादा दादी, नाना नानी सब आ जाते, ठीक है, ऊपर तक, उनके लिए वसीयतें नहीं हो सकती। और औलाद में इमीडिएट औलाद ही आती है, वारिस औलाद होती है। पोते पोतियां, नवासे नवासियां वारिस नहीं है, उनके हक में वसीयत हो सकती है। लोग कहते हैं ना ये क्या है जी, अल्लाह ने पोते को वारिस नहीं बनाया। अगर ऐसा है कि बाप की जिंदगी में कोई बेटा मर गया तो उसके बच्चों को वरासत में से हिस्सा नहीं मिलता। तो लोग बड़ा इस पर वो आवाज जी वो करते हैं कि ये तो नाइंसाफी है। कोई नाइंसाफी नहीं है। अल्लाह ने 1/3 वसीयत का भी तो हक दिया है, वसीयत कर दो उनके लिए। दूसरी बात ये है, अगर फर्ज करें कि बच्चा ही एक था तो जी हमारी जायदाद चली जाएगी, गिफ्ट कर दो, गिफ्ट का ऑप्शन है आपके पास। अपनी जिंदगी में आप अपना सारा माल जिसको चाहे दे दो, आप मालिक हैं। तो गिफ्ट का ऑप्शन भी रखा और वसीयत का ऑप्शन भी रखा, ठीक है। वारिस के लिए वसीयत नहीं होगी। वारिस है माँ बाप, बच्चे और मियाँ बीवी एक दूसरे के वारिस है, इनके हक में वसीयत फर्दर नहीं हो सकती। अजनबी वो है जो वारिस नहीं है, तो वो पोते पोतियां, नवासे नवासियां सब उसमें आ जाते हैं। उनके लिए फिर आप वसीयत कर सकते हैं, बहन भाई के लिए कर सकते हैं और किसी ख़ार खैर के लिए कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। वसीयत का माना होता है हिदायत कर देना। वसीयत का माना ये होता है कि मेरी जायदाद का इतने % फलाने को जाएगा। जैसे कह देते हैं ना जी मेरा ये सेट फलानी बेटी को दे देना, तो बिला वजह अब नहीं दिया जा सकता। जो बेटियों वगैरह को चीजें दी गई होती है वो तो वारिस है ना, उन वसीयतों को पूरा नहीं करना चाहिए। लेकिन आमतौर पर वसीयतें होती ही है हमारी, तो हमें वसीयत करने की भी अक्ल और फहम नहीं है ना, वो बराबर तकसीम होना चाहिए। वारिसों को उनका हिस्सा मिलना ही मिलना है। हाँ, जो आपका वारिस नहीं है उसके लिए आप कर सकते हैं कि भाई मेरा वही बात है, मिस्टर ए का बेटा उनकी जिंदगी में मर गया एक, और उसके 2 बच्चे हैं। अब उनको वरासत नहीं मिलनी क्योंकि वो वारिस नहीं है, बाकी बेटों को तो वरासत मिलेगी। तो वो लिख जाते हैं कि मेरा ये माल, मेरी ये जायदाद, मेरी ये जायदाद या मेरा ये पैसा मेरे पोता पोती को जाएगा, ठीक है। ये वसीयत, ठीक है। तो अल्लाह कहते हैं मुत्तकीन पर फर्ज है क्या? वसीयत करना। लेकिन ये कब तक था? जब तक सूरह निसा नहीं आई थी। जब सूरह निसा आ गई तो फिर वारिसों के हिस्से मुकर्रर हो गए। अब वसीयत फर्ज भी नहीं है, जो करना चाहे वो करे। अलबत्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसे वसीयत करना हो वो रात ना गुजरने दे और वसीयत कर दे। समझ गए? कि यानी ये ना हो कि अल्लाह का हुक्म कोई बताकर थोड़ी आना है मौत का,
مر جائیں اور وہ معاملہ وہیں رہ جائے. تو اگر کسی معاملے میں وصیت کرنا چاہتے ہیں تو ڈونٹ ڈیلے، کر دیں وصیت. ٹھیک ہے. اگر کوئی اپنے وارث کے بارے میں وصیت کر جائے گا، جیسے ہمارے یہاں آنکھ بھی کر جاتے ہیں، تو وارث کو آنکھ کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے جی، پھر والدین کے پاس نہیں ہے. جس کو وراثت اللہ نے دی ہے. لہٰذا اگر کسی نے ایسی وصیت کی ہو تو اسلام کے قانون سے اس پر عمل نہیں. ٹھیک ہے. ہاں ہمارے پاکستان کے لاء میں ہو جاتا ہے کیونکہ برٹش تو پریویل کرتا ہے نا یہاں پر، تو آگ بھی کیا جاتا ہے. جائیداد جو ہے وہ کسی ایک بیٹے کو زیادہ کم بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ساری باتیں برٹش لاء کے تحت چلتی ہیں. تو اسلامک لاء میں ایسا نہیں ہو سکتا. اگر والدین نے کہا بھی، لکھ کر بھی دیا، تو ایسی وصیت پر عمل نہیں ہوگا. فمن جو کوئی بدلہ بدل ڈالے اسے بعد اس کے بعد ماں جو سمیعہ سنا ہو اس نے، فإنما تو بلا شک و شبہ اثمہ گناہ ہے اس کا علی الذین ان لوگوں پر جنہوں نے یبدلونہ اسے بدل ڈالا. جو وصیت کے سننے کے بعد اسے بدل ڈالے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدلتے ہیں. یعنی وصیت اس زمانے میں تحریری تو نہیں ہوتی تھی، اب تو ڈاکیومنٹڈ ہے نا، اس میں بھی ہیر پھیر ہو سکتا ہے لیکن ڈیفیکلٹ ہے. اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ وصیت ایک دو لوگوں کو بٹھا کر دی جاتی تھی. اب اگر ان کی نیت خراب ہو جائے اور وہ جھوٹ بولنا چاہیں تو بول سکتے ہیں، ہے نا. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ سننے والا اگر وصیت کو بدل دیتا ہے تو گناہ اس پر ہے جس نے وصیت کو بدلا. یعنی فار ایگزامپل ابا ناراض تھے ایک بیٹے سے اور اس کو کہتے تھے میں تمہیں کچھ نہیں دینا، اور مرتے وقت انہوں نے کہا کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ تو میں اس کو ڈانٹتا تھا سب کو برابر حصہ دینا. اب جو جن کو کہا وہ خود بھی اس بچے سے ناراض ہیں، چچا ہیں یا ماموں ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ اس کو ملے، تو وہ آ کر گواہی دے دیتے کہ انہوں نے تو میرے سامنے یہ وصیت کی تھی کہ اس کو حصہ نہیں ملے گا، میں اس کو آگ کرتا ہوں. تو اب یہ گناہ اس کے ذمے ہے جس سے جھوٹ بولا، کیونکہ انہوں نے تو وصیت نہیں کی ایسی. تو پہلے یہ سننے پر بیس کرتا تھا، اب لکھنے پر ہے. تو اگر کوئی وصیت کو بدل دیتا ہے تو گنہگار ہے. اور اگر جو فوت ہوا اسی نے غلط وصیت کی تو پھر جواب دہی اس کے ذمہ ہے. ان اللہ سمیع علیم، اللہ بہت سنتا ہے، اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے. یعنی کہ تم لوگ جھوٹ مت بولو کرو، تم یاد رکھو کہ اللہ نے سنا بھی اور اللہ جانتا بھی. فمن خافا جسے خوف ہو من موسن وصیت کرنے والے سے، جنفن طرف داری کا، او اسمن گناہ کا، فاصلح اصلاح کرا دے بینہم ان کے درمیان، فلا تو نہیں اثم علیہ کوئی گناہ اس پر. جس سے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا یا گناہ کا اندیشہ ہو، وہ بعد میں صلح کرا دے وارثوں کے درمیان، تو اسے کچھ گناہ نہیں. یعنی فرض کریں کہ مسٹر اے نے مرتے وقت کی وصیت کی کہ میرے ایک بیٹے کو حصہ نہیں ملے گا. اب یہ حرام وصیت ہے، تو اب ظاہر ہے اس میں نفع تو ہے نا باقی وارثوں کا، ان کو زیادہ مل رہا ہے حصہ. تو چچا نے سمجھایا سب کو کہ دیکھو تمہارے ابا کو عذاب ہوگا، نہ کرو، بھائی ہے تمہارا، اسے اس کا حصہ دے دو، اور سب کو بٹھایا سمجھایا اور اسے اس کا حصہ دلا دیا. تو بظاہر تو وصیت پر عمل نہیں ہوا، مگر ایسا کرنے والے کو گناہ نہیں ہوگا، ثواب ہوگا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر طرفداری مطلب کہ ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا، اب ابا کو اس کا بھی گناہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، وصیت کے ذریعے زیادہ دے دیا، تو اس میں بھی پھر اس کو بٹھائیں اور سمجھائیں کہ جو تمہارے ابا نے تمہیں زیادہ دیا، تمہارے ابا تمہاری محبت میں گناہ کر گئے ہیں، تم اپنے ابا کا بوجھ ہلکا کرو، یہ وراثت پراپر طریقے سے تقسیم کرو. اور ان کے سمجھانے پر اگلا مان گیا اور اس نے ایسا کر دیا تو اس کا اجر بھی انشاءاللہ ان کو ملے گا، اور مرنے والے کے سر سے بھی عذاب ٹلے گا. تو وصیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وصیت اچھی ہے ضرور عمل کریں، اگر وصیت بری ہے، فرض کریں صاحب جو ہے وہ وصیت کر جاتے ہیں کہ میری مال کا 1/3 فلم انڈسٹری کی ترقی میں لگا دیا جائے، اب یہ حرام وصیت ہے. اور ایک صاحب کر جاتے ہیں کہ جی میری جائیداد کا 1/3 یتیموں کی بہبود میں لگا دیا جائے، یہ اچھی وصیت ہے. تو وصیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسے پورا کیا جانا چاہیے یا اسے روک دیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخش دیتا ہے، مہربان ہے. یعنی اگر مرنے والے کے بعد بھی تم آپس میں اصلاح کر لو اور معاملات درست کر لو تو اللہ تمہیں بھی معاف کر دیں گے اور تمہارے بزرگوں کو بھی معاف کر دیں گے. اب دیکھیں اکثر لوگ جو جاگیردار ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے لیے حصہ نہیں لکھ کر جاتے اور بیٹیوں سے دستخط کرا لیتے ہیں شادیوں سے پہلے جبرن کہ بھئی ہم نے حصہ ویو کر دیا، اور وہ پیچھے وہ سٹیمپ پیپر چھوڑ کر جاتے ہیں. اب ہے تو یہ سارا ظلم.
सारा का सारा जुल्म है। मैं एक दिन दर्स पर गई हुई थी तो वहां एक खातून मुझसे बात करने लगी, बहुत वो अपसेट थी। माफी पर बात हुई, मैं तो वैसे ही रैंडम बात कर रही थी, मगर वो बेचारी अपसेट हो गई, कहने लगी कि मेरी बात सुने, अगर बाप सारी उम्र औलाद को, बेटियों को हिस्सा ना दे और नस्ल दर नस्ल ना दे और आगे भाई भी ना दे, तो फिर हम उन बेटियां उन बापों को कैसे माफ कर दें? उनको रंज हुआ होगा कोई। तो वो बहुत अपसेट हो रही थी, बहुत गुस्सा कर रही थी, कि बहुत जिसको तिल मिला रही थी बेचारी। तो देखिए मुझे बहुत शिद्दत से रियलाइज हुआ कि उन्हें बहुत ज्यादा रंज पहुंचा है इस बात से। तो ये हमारी जागीरदार फैमिलीज में आम है, चाहे वो बलोच सरदार हो, चाहे वो सिंधी सरदार हो, चाहे वो पठान हो, और चाहे हमारे पंजाबी हो। खैर से ये लोग विरासत में बेटियों को हिस्सा नहीं देते, फिर जमीन चली जाएगी तो उनसे जबरन लिखवा लेते हैं। अब अब्बा को समझा सके तो जरूर समझाए, नहीं समझा सके तो आगे जो भाई हैं उनको अल्लाह अकल दे दे और वो बाज आ जाएं और बहनों को उनका हिस्सा दे दे, तो अब्बा से भी अजाब कम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो गलत वसीयत को हम कबूल नहीं करेंगे, सही वसीयत को कबूल करेंगे। तो अगर किसी ने सही वसीयत को बदल दिया उसे गुनाह होगा, और अगर किसी ने गलत वसीयत से लोगों को बचाने के लिए समझा बुझाकर वसीयत पर अमल करने से रोक दिया तो उसे गुनाह नहीं होगा। ठीक है, अब आपका शुरू हुआ है सही वाला इल्मी सफर। अब सब कवानीन चलेंगे। अभी आगे तलाक के कवानीन आ जाते हैं, अभी रोजों के कवानीन आ जाने हैं। बिल्कुल। तो ये आप देखेंगे कि मुसलसल जो है फिर इद्दत के कवानीन आएंगे, तलाक के कवानीन आएंगे, अब कवानीन आएंगे। कवानीन अच्छी तरह समझेंगे आप लोग तो इंशाल्लाह जिंदगी आसान हो जाएगी। जी जैसे कि वो प्राइवेसी की बात हो रही थी, इस्लाम जो है किसी की भी प्राइवेसी में मैंने ये पूछा था कि आजकल जो हमारे यहाँ पे कॉमन मसला है, जो मियाँ बीवी के दरमियान एक तीसरा जो चीज आ गई है, मोबाइल। अब ये मुझे रिपीट कर दे कि ये जो है कि ये मियाँ की इजाजत के बगैर बीवी उसका मोबाइल यूज कर सकती है कि नहीं, देख सकती है। ये प्राइवेट आदत है या मियाँ बीवी तो एक से भी हिस्सा है? आप पसंद करेंगे कि आपका शोहर आपकी इजाजत के बगैर आपका मोबाइल यूज करे? देखिए ये बहुत छोटी सी बात है। एक तो ये कि मियाँ बीवी में एतमाद का रिश्ता है, जैसे मेरे मियाँ मेरा यूज कर लेती, मैं उनका कर लेती हूँ। आज तक ना मैंने लॉक लगाया ना उन्होंने लॉक लगाया, हमारे ऐसे मोबाइल पड़े होते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग कॉन्शियस होते हैं, वो अपने मोबाइल पे लॉक लगा के रखते हैं, अगर कोई मांगता है तो खोल कर देकर पास खड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि उनके मोबाइल में कुछ बुरा ही हो, बस उनकी आदत होती है। जैसे बाज लोग डायरीज के मामले में केयरलेस होते हैं, बाज सीनों से लगा के रखते हैं। तो अगर आपके शोहर अलाउड नहीं करते तो आपको हक नहीं कि शोहर का मोबाइल चेक करें। अगर ये हो कि नहीं कि उनके मोबाइल में इस तरह कुछ है जो मेरे मतलब की लाइफ खराब कर सकता है, तो मेरी लाइफ खराब हो सकती है, उसकी वजाहत करें, क्या शक है? आज मैं वही कि आज के देखिए एक तो है ना औरतों को शक की आदत, ठीक है, वो तो वैसे ही गलत बात लेकिन है। आज जो है लड़कियों के साथ दोस्ती होती है या लड़कियां दोस्ती कर लेती हैं, व्हाट्सएप पे चैट होती है, पिक्चर्स शेयर की जाती हैं, ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा कॉमन मसला बन चुका है। अच्छा मैं आपको एक बात ये पूछती हूँ, अगर आप मियाँ का मोबाइल चेक करती हैं, आई नो इट्स नॉट योर पर्सनल प्रॉब्लम, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि आप समझ लें कि आपके शक है, आपने देख लिया, फिर अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? वो फिर यही तो मामला आता है कि उसमें तो लड़ाई झगड़ा होता है या फिर वो मतलब कि भी हो सकता है, यहाँ तो वो चुप रहेंगी हो कुछ नहीं सकता ना, यही बात है। अगर आपने चेक कर भी लिया तो आपके हाथ में कुछ नहीं, कि औरत के हाथ में फिर उस वक्त कुछ नहीं है। या तो आपको बताओ ना कि हाँ मैंने स्टैंड लेना है इस बात पर, फिर जो होता है हो जाए, आ रही बात। वो तो औरतें करती नहीं है। होना ये होता है कि लड़ाई की, चार बातें सुनाई, उस बीवी ने 10 सुनाई, अब वो बच्चों में भी बात निकल गई, खानदान में भी गंद पड़ गया, और रहना वहीं पर है, निभाना वही रिश्ता है। और अच्छा पहले जो मियाँ को थोड़ा खौफ और लिहाज होता है वो भी खत्म हो जाता है, कहता है अब तो पता चल गया है ना। तो ये जासूसियां वला तजस्सुस, जासूसी ना करें। हाँ अगर आपसे खुद से कोई बात, क्योंकि वो कहते हैं इश्क में छुपाए नहीं छुपते, तो इस तरह की हरकतें सामने आ जाती हैं, फिर आ जाएं तो फिर उसे एमिएबली हल करें, घर के बड़ों को डालें, उस मसले को एंड पर तक पहुंचाएं। अगर तो बड़े ही सीरियस है तो करें दूसरी शादी, निभाएं दो दो घर,
اور اگر اس کی اوقات نہیں ہے جو اکثریت کی نہیں ہے, آج تو ایک گھر نہیں چلتا, تو پھر انسانوں کی طرح رہے. ٹھیک ہے, تو خالی اس وجہ سے کہ مجھے پتا ہو, پتا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ تو بلا وجہ ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کریں, یہ پسندیدہ عمل نہیں. کسی کی بھی موبائل کو چیک کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے, خواہ وہ شوہر کو, شوہر کو بھی بیوی کا نہیں چیک کرنا چاہیے, ایکول باتیں, کیونکہ ضروری نہیں ہوتا. اور کوئی پرسنل بات ہو سکتی ہے, جیسے فرض کرو میری بہن نے مجھے کوئی میرا اپنا پرسنل میسج کیا, اب میرے میاں کھول کے پڑھ لے, کیوں پڑھ لے؟ اسی طرح ہو سکتا ہے میرے میاں کو ان کے بھائی نے کوئی اپنی بات ڈسکس کی اور میں کھول کے پڑھ لوں, میں کیوں پڑھ لوں؟ ہر کسی کی اپنی ایک پرائیویٹ لائف ہوتی ہے, ایک پرسنل اسپیس ہوتی ہے, وہ ہونی چاہیے. اچھا, اگر شک ہے, کوئی مسئلہ ہے, پہلے تو اس پر غور و فکر کریں کہ واقعی صرف شک ہے یا کہ واقعی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر اگر وہ مسئلہ ہوتا ہے تو پہلے تو بیٹھ کر میاں سے ڈسکس کریں, ان سے پوچھیں, پھر دیکھیں وہ کس طرح بات کرتے ہیں. اگر تو ایک معقول انسان ہے تو اپنے گھر کی زندگی کو توجہ دیں گے, اور اگر وہ نہیں کرتے مناسب طریقے سے بات اور وہ جھگڑا کرتے ہیں تو پھر اپنے بڑوں کو ڈالیں اور پہلے قدموں پر ہی چیزوں کو روکیں, کیونکہ بدکاری تو اللہ معاف کرے ہونی ہی نہیں چاہیے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک نیا فیشن آ گیا, یہ آپ کا پہلا سوال نہیں ہے. بڑی اچھی اچھی خواتین, اچھی اچھی مطلب کہ انڈیپینڈنٹ ہیں, کما رہی ہیں, پروفیشنل ہیں, مگر یہی مسئلہ ہے کہ میاں کی دوستی کسی اور کے ساتھ ہے, اور وہ کہتے ہیں وہ تو صرف میری دوست ہے, میں تو صرف اس کے ساتھ بات چیت کرتا ہوں. اچھا, ایک خاتون تو مجھے کہنے لگی, وہ کہنے لگے میرے میاں تمہیں نہیں پتا وہ بیچاری کتنی دکھی ہے اپنے شوہر کے ہاتھوں. میں ان کو مجھ سے بھی تو پوچھو میں کتنی دکھی ہوں تمہارے ہاتھوں. اصل میں اس فتنے کی جڑ بھی خواتین ہے نا, خواتین ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں ریزن, میں آپ کو بتاتی ہوں, نہیں میں آپ کو اس کی ریزن بتاتی ہوں. اب جیسے میں نے ایک سے زائد کیسز دیکھے ہیں, ان کیسز میں ہوا یہ کہ یہ دوستی خواتین کی طرف سے ہوئی, انہوں نے اپنی پرابلم, جیسے آفس میں ہیں, کولیگز ہیں, کالجز میں ہیں, پروفیسرز ہیں, انہوں نے اپنی پرابلم شیئر کرنا شروع کی کسی ایک صاحب کے ساتھ, اور ان کے ساتھ دوستی ہو گئی. اور وہ خاتون, یعنی کہ میں پرسنلی ایک اس میں بھی انوالو ہوئی, انہوں نے بات بھی کروائی مجھ سے, تو وہ کہنے لگی میں تو صرف اپنی پرابلم شیئر کرتی ہوں ان کے میاں سے, میرا ایسا ویسا کوئی تعلق نہیں, میں بہت سٹریس میں ہوں. میں نے کہا آپ سٹریس میں ہیں تو آپ کو کوئی فیمیل فرینڈ نہیں ملی, آپ ایک میل فرینڈ ہی کیوں چاہیے اپنا پرابلم شیئر کرنے کے لیے؟ آپ کو پرابلم شیئر کرنا ہے, آپ سٹریس میں ہیں, میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں, آپ اس سٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے ایک اچھی فیمیل فرینڈ رکھیں, آپ اس کے ساتھ بات کریں, آپ مجھ سے بات کریں, میں آئی ایم ہیئر فار یو, میں جو آپ کے لیے کر سکوں گی کروں گی. لیکن نہیں, وہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتی, جینوئنلی وہ پیچھا نہیں چھوڑتی. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, میں اس بات پر آتی ہوں. دیکھیں جی, مردوں کے اندر تو عورتوں کی بھوک ہوتی ہے. اب بات یہ ہے, نہیں میں مردوں کو اسپیئر نہیں کر رہی, میں آپ سے کہہ صرف یہ رہی ہوں, آپ بھی بینگ وومن اس چیز کو دیکھو گی, میں بھی دیکھوں گی. مردوں میں لائن مارنے کی عادت ہوتی ہے, آپ آگے سے ان کو کولڈ شولڈر دیں, وہ خود ہی باز آ جاتے ہیں, سبھی مرد. اب اس میں یہ ہے کہ خواتین جب ذرا سی ان کی لائن مارنے پر ان کو رسپونڈ کرتی ہیں نا, تو پھر وہ کہتے ہیں ایتھے تے گل بن گئی, اب وہ چسکے لیتے. اب مرد اس میں شریک ہیں, برابر کے شریک ہیں, یہ نہیں کہ ان کو گناہ نہیں ہو رہا, ان کو اتنا ہی حساب لکھا جا رہا ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک عورت کو آزمائش میں ڈالنے کا سبب عورتیں بنتی ہیں. جس وقت مرد ان کو لائن مارتے ہیں نا کہ تم اداس بیٹھی ہو, تم پریشان ہو, مجھے لگتا ہے تم رو کر آئی, تو دیکھو اپنے کام رکھ, میں رو کر ہوں, میں ہنس کر ہوں. تو خواتین جو ڈھیلی پڑ جاتی ہیں نا, اصل میں مسئلہ ہے جینوئنلی کہ جن خواتین کی شادی شدہ زندگی اچھی نہیں گزر رہی ہوتی, وہ کسی جذباتی سہارے کی تلاش میں ہوتی ہیں. تو اس طرح کے ٹھرکی مرد جب لائن مارتے ہیں نا, تو وہ فوراً اس لائن کو پکڑ لیتی ہیں. نہ یہ لوگ فزیکل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نارملی, نہ ان کے کوئی تعلقات ہوتے ہیں, یہ صرف اپنا ٹھرک پورا کر رہے ہوتے ہیں, بیٹھ کر باتیں کر کے چسکے لے کر. اب اس میں وہ عورت اذیت مفت کی جھیل رہی ہوتی ہے بیچاری, جس کا شوہر انوالو ہوتا ہے, اس کو بھی پتا ہوتا ہے کاری یہ صرف باتیں ہی رہا ہے, لیکن کیوں کر رہا ہے, مجھے تو ٹائم دیتا نہیں, اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے. اب اس میں مرد کو کوئی کسی طرح کی کمی نہیں ہے, یعنی کہ گناہ میں کوئی کمی نہیں ہے, برابر کے شریک ہے لوگ, دونوں اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے. میں تو ویسے ایک سوشل بات کر رہی ہوں کہ اگر عورتیں صرف اسٹرکٹ ہو جائیں نا تو سب ٹھنڈے پڑ جائیں. جو لڑکیاں میچور لڑکیاں یا میچورٹی لگا رہے ہیں, وہ زیادہ تر میچور لڑکیوں کی, چاہے وہ شادی شدہ ہے, خاص طور پہ وہ شادی شدہ مرد کی
کتنی بے وقوف ہیں یہ بچیاں کہ ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ جو اپنی پہلی بیوی کی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے اور ساڑی خاک پوری کرے گا. اور آپ کی اس بات سے میں ایگری کرتی ہوں. اصل میں پتہ کیا ہے, بچیاں بیچاری جو باہر نکلتی ہیں ان کی اپنی عقل اتنی مضبوط ہوتی ہے, تو وہ ادھر ادھر سے سن کر اپنا ایک ذہن بنا لیتی ہے, اپنی ایک سوچ بنا لیتی ہے. یہ تو جس کو کہتے ہیں یا راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے. جیسے آپ کہہ رہی ہو, میں نے 3 ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں کم عمر بچیوں نے سینئر مردوں کے ساتھ شادیاں کی, اور ان مردوں نے ان سے شادیاں کی اور پہلی بیویوں کو لٹکایا ہوا ہے, نہ چھوڑا ہوا ہے نہ رکھا ہوا ہے. اب وہ بلیم کرتی ہیں نہیں کہ ایک تو اتنا روئی کیوں, کہنے لگی اپنی بیٹی کی عمر اور اس لڑکی کی عمر برابر ہے, اس نے یہ بھی نہیں سوچا میں ادھر بیٹی کا رشتہ دیکھ رہی ہوں, ادھر اس نے جا کے اس سے شادی کر دی اور ہمیں چھوڑ کر چلا گیا. اب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, وہ بچیاں یہی سمجھتی ہیں, لیکن بچیاں ہیں نا, ان کو یہ عقل نہیں ہے کہ اگر یہ اتنے ہی سمجھدار اور ذمہ دار ہوتے تو پہلی فیملی کو چھوڑ کر آتے. پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں. بچیاں جو ہیں نا, ان کی کوئی دینی تربیت نہیں ہے, اور نہ ہی ان کو اخلاقی اعتبار سے کوئی جو ہے گروم کیا گیا ہے. انہوں نے, اور سیکشول میٹرز میں اور ان میٹرز میں تو ہمارے یہاں بات کرنا حرام ہے نا فیملیز میں. اب ہوتا یہ جو کچھ سیکھتی ہیں ڈراموں سے, فلموں سے, کہانیوں سے سیکھتی ہیں, تو ان کے ذہنوں میں نا وہی دنیا چل رہی. تو جب شادی ہوتی ہے اور بعد میں اصلی رنگ کھل کر سامنے آتے ہیں, تب انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ ساری قصے کہانیوں کی باتیں, اصل میں کوئی عشق وشق نہیں ہوتا. گراؤنڈ ریئلٹی ہے زندگی کے اخراجات اور ذمہ داریوں. تو وہ بچیاں ہوتی ہیں, ان کو جب سمجھ آتی ہے تو پھر وہ خود بھی پھنس چکی ہوتی ہے. بہت بڑی اذیت ہے. میں آپ کو کیا کہوں, دیکھیں اصل میں اسلام میں مرد عورت کی دوستی ہے ہی نہیں. اسلام نے یہ رستہ ہی نہیں رکھا. یہی میں کہنے لگی ہوں, آپ ان سے یہی بہت صحیح کہا آپ نے, آپ ان سے یہ کوشچن کر لینا کہ بھئی پھر میں بھی دوست رکھ لینی ہے. یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں. جس طرح آپ نے بات کی نا سوشل میڈیا پہ کہ عورتوں کو نہیں چاہیے, یہ جس طرح عورتوں کو شیم کیا جاتا ہے اس طرح مردوں کو بھی کیا جائے تو شاید یہ چیز کم ہو جائے. عورتیں ڈرتی ہیں صرف شیم کی وجہ سے, حالانکہ چاہے اس کا جو پچھلی اذیت والی عورت ہے اس کا بھی دکھا رہا ہے تو بھاڑ گئی ہے میرا بھی کسی اور لیکن اس کو کیا جائے گا شیم سے بہت زیادہ, تو وہ نہیں کر سکے گی. میرے بیٹے, میں دونوں کو ایکولی ذمہ دار مانتی ہوں. میں مردوں کو کسی طرح کی رعایت نہیں دیتی کیونکہ مجھے حق ہی نہیں ہے اس کا, یہ تو اللہ پاک کا ہے. جو سوشل ہے نا مسئلہ, وہ اس وجہ سے اس کی ریزنز ہیں. ریزن یہ ہے مردوں کے ہاتھ میں اختیار ہے نا. مرد ڈٹائی کے ساتھ کہتا ہے نہیں میں سنتا, تو اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, چاہے وہ بیٹا ہو یا شوہر ہو یا باپ ہو. لیکن عورت کہیں نہ کہیں ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, جڑی ہوئی ہوتی ہے, سوشلی فائنینشلی نہ بھی ڈیپینڈنٹ ہو, ایموشنلی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر چھوڑ دے, وہ نہیں چاہتی اس کے بچے دور چلے جائیں. تو وہ اس کی اسی کمزوری کو جو ہے لوگ نہ یوز کرتے ہیں اور اس کو باتیں سناتے ہیں. یہ تکلیف دہ ہے, بہت تکلیف دہ ہے. اسلام میں یہ ذمہ داریاں عورتوں مردوں دونوں کی ہیں, اور مرد اور عورتوں دونوں کو ایکولی احکامات دیے گئے ہیں. اب جو آپ کہہ رہے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے, سچی بات ہے کچھ نہیں کیا جا سکتا. دیکھو ایک آزاد مرد بالغ کماتا ہے اپنا, آپ اس کا کیا کر لیں گے. اسی طرح ایک آزاد عورت باہر جاتی ہے, کماتی ہے, آفس کے بعد وہ کہیں بیٹھ کر کافی پی کر گھر آتی ہے, کہتی ہے میں کافی پی کر آئی ہوں, میں نے کون سا گناہ کیا. کیا کر لیں گے آپ اس کا؟ ایکچولی کچھ نہیں کر سکتے. صرف اسلام کے قوانین پر واپس لوٹنا ہی اس کا حل ہے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ یا چھوڑ دو, یا ایک حل یہ کہ چھوڑ دو ایسے بندے کو. اب وہ حل ہے, مگر اس حل کے اپنے کچھ جو ہے پروز ہیں, کچھ کونس ہیں. ساتھ رہ لو دوسرا حل ہے, تو اس کے بھی کچھ پروز ہیں کچھ کونس ہیں, کچھ اچھی باتیں کچھ بری باتیں. اگر آپ ساتھ رہتے ہیں تو یہ اذیت جھیلنی پڑے گی, چھوڑتے ہیں تو لوگوں کی بات سننی پڑے گی کہ بھئی طلاق لے لی. تو ہر صورت میں امتحان تو ہے, اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں عورت کا زیادہ ہے. اسلام میں ایسے نہیں ہے, ہمارے معاشرے میں, کیونکہ ہمارا معاشرہ ہندو معاشرے سے بنا ہے نا. ہاں بہت زیادہ ہندو اثرات ہے, تو لہٰذا ساری برڈن جو ہے نا رسپانسبلٹی کا وہ عورت پہ ڈال دیا جاتا ہے. عورت کو کار چلانا چاہیے سی. ہاں مرد تو ہوتے ہی ایسے ہیں, بالکل نہیں ہے. مرد اچھے ہی ہوتے ہیں, صحیح چلتا ہے. اور اصل بات یہ کہ مرد کو اچھا ہی ہونا چاہیے.
ہمارے جو رول ماڈلز ہیں وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صحابہ ہیں جو احسان کرنے والے تھے. مردانگی یہ نہیں کہ عورت پہ ہاتھ اٹھایا جائے، مردانگی یہ ہے کہ عورت کی عزت کی جائے، قدر کی جائے، عورت اس کا حق دیا جائے اور اپنے آپ کو قابو میں رکھا جائے. تو وہ مردانگی جو ریئل مردانگی ہے وہ تو چند ایک مردوں میں ہوتی ہے، زیادہ تر تو بس ایسے ہی. اور اس کا سب سے زیادہ جو کام کرا آج موبائل ہے نا، یہ سمجھے آج آپ کے گھر میں تیسرا یہ ایسا فتنہ ہے جو صحابہ کو بھی درپیش نہیں تھا. کیونکہ پہلے اگر ایک لڑکا لڑکی میں کوئی عشق محبت چل بھی جاتی تھی نا، گھر والے نہیں چاہتے تھے تو لڑکے کو بھیج دیتے تھے ایک شہر اور لڑکی کو بھیج دیتے تھے دوسرے شہر، رشتے ڈھونڈتے تھے، شادیاں کر دیتے تھے. کیونکہ اب کیا ہوتا تھا، پہلے لیٹر لکھا کسی بچے کو دیا اور وہ پکڑے بھی زیادہ تر جاتے تھے. اب ہے موبائل، میسج کرو ڈیلیٹ کر دو، میسج کرو ڈیلیٹ کر دو. بلکہ میں وہی دیکھ رہی تھی، نوکیا کا اتنا سا موبائل، سچ مچ کا، میں تو پہلے سمجھی کھلونا ہے، میں نے کہا اتنا اچھا کھلونا پڑا ہوا تھا ٹیبل پر. تو میڈ جو ہے عائشہ کیوں کہنے لگی نہیں نہیں آنٹی جی سچی تھا موبائل ہے. میں کہ ہیں، تو وہ اتنا سا موبائل، میں وہی دیکھ رہی تھی، پراپر موبائل ہے جو بٹنز والا ہوتا ہے نا، میسج کرو سب کچھ کرو. وہ نوکیا 3310 آتا تھا نا، اس کا اسمال ہے وہ سیمپل، اور وہ بہت پراپر کام کرتا ہے، اس کا سب کچھ پراپر چلتا ہے. اب آپ دیکھیں تو اور آسانی ہوگی، چھپانا بھی آسان ہو گیا، رکھنا بھی آسان ہو گیا، اور آپ اب کسی طرح روک نہیں سکتے، کوئی راستہ نہیں. تو اللہ سے مدد مانگے اور خود سوچیں، ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. دو آپشن ہے، یا تو ساتھ رہیں اور جھیلیں، اور یا چھوڑ دیں اور لوگوں کی بیکار بات کو فیس کریں. دونوں راستے صحیح ہیں لیکن دونوں میں آزمائش ہے، تو ڈیسائیڈ خود کرنا پڑے گا کہ کیا کرنا. لوگ کہتے ہیں کہ مطلب کہ ایک زندگی ہے اور ہم اپنی ذاتی زندگی میں کرنی پڑتی ہے تو میں نہیں پہن سکتے. وہ جو پینٹ شرٹ لوگ پہنتے ہیں لڑکیاں، اور وہ آگے سے مطلب دینی باتیں کر دیتی ہیں، اور اوپر سے ان کی مطلب ڈریسنگ پہ زیادہ تبصرہ کرے تو وہ کہتی ہیں کہ یہ ہماری پرسنل لائف ہے تو کرنا دو. وہ تو ٹھیک ہے ان کی پرسنل لائف ہے، لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ ہماری ایک ہی زندگی ہے، ہم پرسنل لائف کمرے کے اندر ہے. اگر میں اپنے گھر میں اپنے کمرے میں جب کوئی غیر مرد موجود نہیں، کوئی باہر کا موجود نہیں، تو میں پینٹ پہن کر گھوموں، میں کیپری پہن کر گھوموں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب میں اپنے دروازے سے باہر نکلوں گی نا تو پھر میری پرائیویٹ لائف جو ہے نا وہ پبلک لیول پر آ جائے گی. تو وہاں پر مجھ پر فرض ہے کہ میں اپنے آپ کو کور کروں. ٹھیک ہے بیٹے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم زندگی اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے، زندگی ہمیں اللہ کی مرضی سے جینی ہے. یہی تو فرق ہے مسلمان اور غیر مسلم کا. ہم اللہ کی مرضی کی زندگی جئیں گے اور ہماری ایک ہی زندگی نہیں ہے، یہ تو ٹیسٹ کے لیے ملی ہے، اصل زندگی تو لائف آفٹر ڈیتھ ہے، تو ہم تو اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سوچ ہی غلط ہے میرے بیٹے. یہ تو مطلب کہ کوئی آپ نے ایسا عمل دیکھا ہے کہ آپ تو یہ تو مطلب مسلمان بھی غلط ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ اللہ کے ٹکڑے کے لیے ہو سکتا ہے ہم سے غلط ہے، لیکن آج کل لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں بیٹے، عمل پر ہے. اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ مندر میں گیا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ تو یہی سوچیں گے نا کہ بھئی یہ کیوں گیا مندر میں. ٹھیک ہے. اگرچہ اس طرح کی باتیں لوگ بہت کرتے ہیں، پر یہ ساری صوفیانہ قسم کی باتیں ہیں. کہ اگلے دن بھی ایک پوسٹ تھی کہ کسی کو شراب کی دکان میں جاتے دیکھو تو یہ مت سمجھ دو وہ شرابی ہے. بھائی ڈیفینیٹلی اگر ایک بندہ شراب کی دکان میں گیا ہے تو شراب وہاں صرف بکتی ہی شراب ہے، تو اگلا یہ کیسے سوچے گا کہ وہ کچھ اور لے گا. ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ افسانوی باتیں ہیں. ہمیں کسی کو شک کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو لوگوں کو شک میں مبتلا کریں. ہاں، اگر ایک بندے کو آپ دیکھنے کو ہمیشہ اچھا چلتا ہے، کسی ایک موقع پر آپ نے کوئی بات دیکھی تو پھر اس سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے. ایسے نہیں ہے بیٹے، ہم ایک سوشل سیٹ اپ میں رہتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے اس وقت. تو رات کے وقت وہ ایک گھر میں گئے تو ان کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا. تو صبح انہوں نے کوشچن کیا مسجد نبوی میں جب وہ بیٹھے تھے، تو اس وقت انہوں نے کوشچن کیا. انہوں نے کہا امیر المومنین رات کو فلاں گھر میں کیا کرنے گئے تھے؟ وہاں پر تو مرد حضرات بھی موجود نہیں ہیں، جہاد پر گئے، وہاں تو صرف عورتیں بچے ہیں، آپ کا کیا کام تھا؟
تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی ہاں، جب سے ان کے مرد حضرات کام پر گئے ہیں، جہاد پر گئے ہیں، تو میں شام کو جاتا ہوں کچھ دیر کے لیے اور ان کے بچوں کے ساتھ مل کر ان کے گھر کے سارے اس طرح کے کام جو مردوں کے کرنے والے کر کے آ جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ کوشچن کیا گیا ہے نا، کیونکہ کوشچن ہونا چاہیے. اگر ہم لوگ سب کچھ چھوڑ دیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں تو خرابی برپا ہو جائے گی. ہاں یہ ہے کہ خود سے شک نہ کریں، مگر وہی بات ہے، آپ دیکھو آپ میرے بارے میں ایک اچھی رائے رکھتے ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ آؤ اور آپ دیکھو کہ فلم چل رہی ہے تو آپ مجھ سے پوچھو گے کہ نہیں پوچھو گے؟ پوچھو گے نا. اور اگر نہیں پوچھو گے تو گمان کرو گے جاتے بہ کے فلمیں دیکھتی رہتی. تو بیٹے یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا، وہ غلط ہے، غلط ہوتی ہے. اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی کے بارے میں ججمنٹ پاس نہ کریں، لیکن دوسری طرف ہمیں بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے. اور اگر کسی میں کوئی بری بات دیکھیں تو پوچھ لینا چاہیے. جی عائشہ. جی میں نا، میرے 2-3 یہ ساری جو ہم نے باتیں کی نا، اس میں 2-3 سوال تھے. تو میں کہہ رہی تھی مغرب ہو گئی ہے، تو ہم کیا اس کو کل تھوڑا کنٹینیو کر لیں کلاس میں نا، جی جی بالکل، کوشچن کل ہم آنسر کو؟ یہی سے کنٹینیو کر لیں گے. میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ جی مغرب کا وقت ہو رہا ہے، کل ہم جی انشاءاللہ یہی سے کنٹینیو کر لیں گے. اپنے سوالات انشاءاللہ لکھ ٹھیک لیجئے گا تاکہ آپ بھول نہ جائیں ہے. جی سارے. جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ. جی سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't hit me. Are you stupid?